अस्सलामुअलैकुम डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बड़ी खामोशी छाई हुई है, क्या बात है, सर्दी कुछ ज़्यादा हो गई है। आप लोगों से कमेंट भी नहीं किया जाता, ये तो गलत बात है ना। इतनी खामोशी है, कोई भी जो है वो जल्दी से कमेंट नहीं करता है। कहानी के बारे में किसी किस्म की जो है वो राय का इजहार नहीं किया जाता। इसका मतलब है मुझे जो है वो एपिसोड डिले कर देनी चाहिए। डेली अपलोड हो रही है ना, बगैर किसी के कहे, बगैर नेक्स्ट एपिसोड की पुकार लगाए एपिसोड मिल जाती है। तो क्या ख्याल है, डिले करती चाहे एपिसोड देर देर से अपलोड किया करूं, ताकि फिर आप सब कमेंट करें और फिर मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं, तो फिर ही मैं नेक्स्ट एपिसोड जो है वो अपलोड करूं। खैर, आज की एपिसोड तो रेडी कर रही हूं, नेक्स्ट देखते हैं। नावल का नाम है कासाए दिल, मुसन्निफ़ा है सुंदस जबीन, किस्त नंबर 11। वलीमा की तकरीब इख्तिताम पजीर हो चुकी थी, मगर वो अभी तक उसी लिबास में मलबूस थी। अम्मा और अब्बा की फैमिली उसे लिए बगैर ही चली गई थी, और ये शायद अपनी तर्ज की वाहिद तकरीब थी जिसमें दुल्हन अपने वालिदैन के साथ नहीं गई थी। इस बात का उसे कोई अफसोस था या नहीं, मगर अब्बा को था। वो पहले ही बेटी की दूसरी शादी के हवाले से मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार थे, और मुस्तज़ाद दामाद का रवैया, बल्कि उसका यूं सितारा को आने से रोकना भी उनके लिए मसला बन गया था। सितारा बाप के खदशों से बेखबर मसहब और उसके भाई के जिगसा पजल को हल करने की कोशिश में निढाल हुई जा रही थी। आखिर वो सब क्या था, उसका दिमाग सोच सोच कर फटने वाला हो चुका था। मसहब अंदर आता तो वो छोटी उंगली का नाखून दांतों में दबाए गहरी सोच में गुम थी। उसकी आमद पर चौंक गई, साथ ही उंगली मुंह से निकाल ली थी। मसहब ने एक नज़र उसे देखा और सारी थकन और कुल्फत भूल गया। सितारा खामोशी से उसकी पुश्त देखती रही। आपसे एक बात पूछूं? सितारा ने कहा। मसहब ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। कौन सी बात? वो आपका भाई था ना? सितारा के लहजे में यकीन था। मसहब के चेहरे पर कोई तगय्युर आया और ना ही तासुरात में तब्दीली। वो उसी तरह चंद लम्हे सितारा को देखता रहा। हम इस मौजू पर फिर कभी बात करेंगे, वो कहकर आगे बढ़ गया। अलीना, तुम्हारे साथ मसला क्या है? आखिर तुम्हें एतराज़ किस बात पर है? वकार, जो मुसलसल 2 घंटे उसके साथ बहस कर रहे थे, आखिर थक कर बोले थे। वो लड़की तो किसी तौर मानने को तैयार नहीं थी। उनकी हर दलील, हर वजाहत नाकाम बनाने पर तुली हुई थी। मुझे एतराज़ उसके शाबख्त होने पर है, वो तेज़ी से बोली। वकार को यकीन नहीं आया कि ये अलीना थी जिसकी समझदारी और फर्माबरदारी की मिसाल घर में दी जाती थी। मगर क्यों? वकार के अंदर बड़े ज़ोर का एहतजाज उठा था। मुझे उसकी बातें पसंद नहीं, मुझे उसकी हरकतें पसंद नहीं, मुझे उसकी शक्ल ही पसंद नहीं। क्या इतनी सारी वजूहात काफ़ी नहीं है? वो ज़हर होकर बोली थी। क्या मतलब, तुम पागल हो क्या? क्या कमी है उसमें? वो अब की बार गुस्से में आ गए थे। कमी उसमें नहीं, मुझ में है। मैं ही उसके काबिल नहीं हूँ, वो सर्द महरी से बोली थी। तो फिर ये तो उसकी आला ज़र्फ़ी है ना कि वो तुम्हें अपना रहा है, वो दू बदू बोले। मुझे नहीं चाहिए उसका एहसान, वो चिल्ला उठी थी इतनी जिल्लत पर। उसका जी चाहा ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दे। ज़्यादा गला फाड़ने की ज़रूरत नहीं है, तमीज़ से बात करो। वकार भी बुलंद आवाज़ में बोले थे, और अब की बार उनकी आवाज़ से हर किस्म की नरमी और लचक खारिज हो चुकी थी। आप मेरे बाप मत बने, वो भी उसी टोन में बोली थी। शट अप। वकार की आंखों में लहू उतर आया था। वो दहाड़ कर बोले थे। क्यों करूं मैं बंद अपना मुंह? आप शाबख्त के गार्जियन ज़रूर बने, मगर मुझे एक्सप्लॉइट करने की ज़रूरत नहीं। अलीना का दिल चाह रहा था वहाँ से भाग जाए, मगर वकार को जवाब दिए बगैर कभी नहीं। उसका दिल चाहा वो वकार को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दे कि वो अपनी सारी दलीलें भूल जाएं। तुम हद से ज़्यादा बदतमीज़ लड़की हो। मैं तुम्हें इज्जत से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। अब तुम्हारे गार्जियन से ही बात होगी। वो वार्निंग देकर उठे और चले गए। अलीना खाली उस ज़हनी के आलम में वहीं बैठी रही, किसी बेबस पंछी की तरह जो अपने इर्द गिर्द जाल को मजबूत होता महसूस करता है और बेबस से पंख फड़फड़ाता है, मगर कुछ कर नहीं पाता। रात को बड़े ताया अब्बू के कमरे में सब लोग जमा हुए तो नामालूम क्यों, मगर अलीना का दिल रुक रुक कर धड़कने लगा था। तो क्या वकार अपना कहा पूरा करने जा रहे थे? और अलीना को बहुत अच्छी तरह से याद था कि जब भी वकार कोई काम अपने ज़िम्मे लेते थे तो उसे पूरा किए बगैर चैन से नहीं बैठते थे। वो खौफजदा थी कि इस बार तो काम भी शाबख्त का था, और वकार को जैसे अलीना से ज़िद हो चली थी।
وہ ہر صورت اسے ہرانا چاہتے تھے اور جھکانا چاہتے تھے، مگر ایک یقین اسے نرم ہاتھوں سے دلاسا دیتا تھا کہ اس کے بابا اس کے ساتھ تھے اور وہ کبھی اس کے ساتھ غلط نہیں ہونے دیں گے۔ جب بھی وہ پوری یقین تھی کہ وقار اپنی ساری دلیلیں بھی آزما لیں تو کبھی اس کو مجبور نہ کر سکیں گے، اور اس کا یقین جیت گیا تھا۔ رمشا بہت عجیب موڈ لیے اس کے پاس آئی تھی۔ چاچو نے انکار کر دیا ہے، حیرت ہے، وہ علینا کو بتا رہی تھی یا جتا رہی تھی، علینا کو اندازہ نہیں ہو سکا۔ وہ کہتے ہیں میری بیٹی راضی نہیں ہے۔ کیوں علینا، تم کیوں راضی نہیں ہو؟ وہ طنزیہ ابرو اٹھا کر استفسار کر رہی تھی۔ علینا کے اندر ناگواری کا تیز احساس پھیل گیا۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، سو آپ کو مداخلت کرنے کی ضرورت بھی نہیں، وہ بے اعتنائی سے کہتی اٹھی اور وہاں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شاید اس کی یہی بے نیازی اور غرور شاہ بخت کو اچھا لگتا ہے، رمشا نے پہلی مرتبہ سوچا تھا۔ اس نے گلاس میں موجود آخری گھونٹ بھرا اور پھر اسے دیوار پر دے مارا۔ وہ آج ہی مذہب شاہ سے ملا تھا جو کسی قیمت پر اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا، یہ جانے بغیر کہ وہ کتنے بڑے نقصان میں تھا۔ اگر وہ اس کی بات نہیں مانے گا تو اس کی آنکھوں میں لہو اتر رہا تھا۔ 5 سال پہلے کی تاریخ اب دوبارہ نہیں دہرائی جائے گی۔ مذہب شاہ وہ دھند بھری رات میں گم ہونے کو تھا۔ دھیرے دھیرے اٹھتے قدم اسے اندھیرے میں گم کرتے جا رہے تھے۔ اس بار میں ہار نہیں مانوں گا، اس بار میں اپنی جگہ نہیں چھوڑوں گا، اس بار لوگوں کے دل اور نظروں سے میں نہیں گروں گا، اس بار شکست کا ذائقہ کسی اور کو چکھنا پڑے گا، اس بار تاریخ کو اپنا انجام بدلنا پڑے گا۔ اگر محبت مجھے راس نہیں آئی تو محبت اس کے دل کو آباد نہیں کر پائے گی۔ اگر میں نامراد ہوں تو وہ بھی شادماں نہیں رہ پائے گا۔ اس بڑبڑاہٹ میں نفرت کی کڑواہٹ تھی اور یہ نفرت بتاتی تھی کہ وہ دل سے محبت کی خوشبو نکال کر نفرت کی پرخار فصل بو چکا تھا، اور نس نس میں بہتا انتقام اس کو کسی اندھی کھائی میں گرانے والا تھا۔ اس کے سراپا اندھیرے میں گم ہوتا ہوتا بدتدریج اندھیرے کا حصہ بن گیا تھا۔ لان تاریک اور سرد تھا، بالکل اس کے ماتھے پر لکھی تقدیر کی مانند۔ وہ بڑی دیر سے اسید کی منتظر تھی، پتہ نہیں کس چیز کا انتظار تھا اسے۔ وہ اپنی حیثیت کا تعین آتے ہی کر چکی تھی جب ملازمہ نے اسے الگ کمرہ دیا تھا، جو کہ یقیناً اسید کے ایما پر ہی کیا گیا تھا۔ اب شاید فیصلہ اس کے منہ سے سننا باقی تھا۔ اس نے سوچا ماما اور پاپا کا کیا رد عمل ہوا ہوگا۔ یقیناً وہ بہت پریشان ہوئے ہوں گے، اور پاپا تو شاید ماما سے جھگڑ پڑے ہوں اور سارا الزام انہیں کو دیا ہو، جیسا کہ ہمیشہ ہوتا تھا۔ ان کی بات تمہارا بیٹا سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوتی تھی، اور صدا کی بے بس مرینا خانم جواب میں بے بسی سے سر جھکا کر اپنی آنکھوں کی نمی کو چھپانا شروع کر دیتی تھی۔ اور جب سے ہیبا واپس آئی تھی اس کے بعد تو مرینا کو ایک مستقل چپ لگ گئی تھی۔ ان کے مزاج میں بہت ٹھٹکا دینے والی عجیب تبدیلی آئی تھی۔ وہ خاموشی سے کام میں مصروف رہتی تھی، اور جب فارغ بیٹھ جاتی نا تو نامعلوم کون سے حساب کتاب کی گنتی انگلیوں پر شروع کر دیتی تھی۔ اکثر وہ کھانا کھانے بیٹھتی تو 2 نوالے لے کر اٹھ جاتی۔ تیمور احمد نے کبھی نوٹس نہ کیا تھا کہ آخر ان کی شریک حیات ایسی کیوں ہو گئی تھی۔ ان کے اپنے جھمیلے ہی کم نہ تھے، ان کے اپنے دکھ تھے۔ یہ دکھ کیا کم تھے کہ انہوں نے ایک بچے کو اپنی بیٹی کے برابر سمجھا تھا، جسے کھلا پلا کر بڑا کیا، جوان و توانا بنایا، اور وہ آستین کا سانپ نکلا جس نے ان کی اکلوتی بیٹی کے مستقبل کے آگے سوالیہ نشان لگا دیا تھا۔ ہبا ان دونوں کے دکھ سمجھتی تھی اور حقیقت سے باخبر تھی کہ صرف قصوروار وہ خود تھی۔ وہ شخص قطعی طور پر بے خطا تھا۔ ساری خطائیں اس کی تھیں، سارے گناہ اس کے تھے، سارے ظلم اس نے خود کیے تھے اپنی ذات پر۔ بڑھتی ہوئی سردی میں اس نے سن ہاتھوں کے ساتھ اپنی نم آنکھیں بے رحمی سے رگڑی تھی۔ کہانی کے آخر میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے، اور زندگی کے آخر میں پتہ نہیں زندگی کے آخر میں سب کچھ ٹھیک کیوں نہیں ہوتا۔ اور وہیں بیٹھ کر اس نے اپنی آنے والی چند سالوں کے بعد والی زندگی کا جائزہ لیا تھا۔ شاید چند سالوں بعد نہیں، اس نے انگلیوں پر گنا، 20 سال بعد کیا ہوگا۔ ایک خوشگوار گھر کا منظر ہوگا، سجی بنی سی ایک حسین جوڑی بڑی سی شاندار گاڑی سے نکلے گی، اور ان کے ساتھ 2 معصوم اور خوبصورت بچے ہوں گے۔ وہ سب ہنستے ہوئے اندر آ جائیں گے، جہاں ایک بدصورت سیاہ رو بچی ان کی خدمت کے لیے مامور ہوگی، جو انہیں دیکھتے ہی جلدی جلدی ان کے جوتے اتارنے لگے گی۔ اور جب وہ اپنے شاندار باپ کے ساتھ انگریزی میں بات کر رہے ہوں گے تو وہ بچی دل ہی دل میں سوچے گی کہ آخر وہ کون سی باتیں کر رہے ہیں۔ اور اندر کہیں کچن میں اس بچی کی ماں ہوگی جو بٹلر کو جلدی جلدی کھانا بنانے میں مشغول ہوگی،
اور پھر وہ دونوں بدقسمت ماں بیٹی رات کو ان کا بچا کچا کھا رہے ہوں گے، تو وہ اپنی بیٹی کو سمجھائے گی کہ بدصورت لوگ اسی قابل ہوتے ہیں، اور چونکہ وہ دونوں بدصورت ہیں تو ان کا کوئی حق نہیں کسی بھی چیزوں پر۔ ٹائر کی چرچراہٹ اسے یکدم حال میں کھینچ لائی تھی۔ اس نے سخت سرد اور خنک موسم میں بھی اپنے ماتھے پر پسینہ پھوٹتا محسوس کیا تھا۔ وہ تیزی سے وہاں سے اٹھ گئی۔ مدھم روشنیوں میں اس نے ایک دراز قد مضبوط جسم والے شخص کو گاڑی سے نکلتے دیکھا۔ پولیس یونیفارم میں ملبوس وہ اپنی شاندار گاڑی سے اترا تھا۔ بعض لوگوں کے سامنے انسان ہمیشہ چھوٹا ہی رہتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ قداور کتنا ہی کیوں نہ ہو۔ ہبا تیمور نے ساری زندگی اسید مصطفیٰ کے سامنے بونا بن کر گزاری تھی، اس پر انحصار کرتے اس کا تفلیہ بن کر گزاری تھی۔ شاید اس کی زندگی میں لکھ دیا گیا تھا کہ اسے محکوم ہی رہنا تھا۔ اس نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے اور اٹھ کھڑی ہوئی، جوڑ جوڑ احتجاجاً درد سے کراہا تھا، اور جسمانی درد کا کیا، وہ تو کبھی نہ کبھی ختم ہو ہی جانا تھا، اور روح کی اذیت کا کیا کرتی جس کا کوئی انت نہ تھا۔ اسید کی نظروں نے سیکنڈز میں اسے فوکس کیا تھا۔ وہ اس کی سمت آنے لگا۔ ہبا نے اسے دیکھا اور سوچا، لا حاصلی کا دکھ مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ درد کی کڑواہٹ اس کی رگ رگ میں زہر گھول گئی۔ ہلکی سی روشنی میں درختوں سے اٹھتی عجیب سی پراسرار خاموشی میں اس نے ہبا کو دیکھا، اور تب اسے عجیب سا ادراک ہوا۔ ہبا وہ نہیں تھی جسے وہ جانتا تھا، جسے وہ بچپن سے جانتا تھا، جس کو وہ اتنا جانتا تھا کہ اس کے اٹھتے قدم دیکھ کر اس کا ارادہ جان لیتا تھا۔ یہ اندر کی دھسی آنکھوں والی کمزور سی ہبا کون سی تھی، جس کا سراپا شرمندگی اور احساس جرم کے حصار میں مقید تھا، اور جو نظریں جھکائے کسی سزائے موت کے مجرم کی طرح معافی کی اپیل لے کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اسید نے گہرا سانس لے کر گزرے 1.5 سال کو اپنے اندر سے جھٹکنا چاہا تھا، مگر وہ درمیان میں آ کھڑا ہوا۔ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ پورے گھر میں تمہیں کوئی جگہ نہیں ملی بیٹھنے کے لیے؟ اس کے لہجے میں ایک مخصوص قسم کی سرد مہری تھی جو شاید اس شعبے میں آنے کے بعد اس کے انداز گفتگو کا حصہ بن گئی تھی۔ وہ خاموش رہی، بولنے کو کچھ تھا ہی نہیں اس کے پاس۔ اندر چلو، اسید نے جواب کا انتظار نہیں کیا تھا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ خاموشی سے اس کی پیروی میں پیچھے چلتی گئی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بددستور اس کے پیچھے تھی۔ ہبا نے اندر داخل ہوتے ہوئے ارد گرد نظر دوڑائی تو چند لمحے ٹھٹک سی گئی، رک گئی، جھجک گئی۔ دل کو چھید دینے والی ایک سرگوشی اس کے قدموں کی زنجیر بن گئی تھی۔ میں تمہیں اپنے بستر پر کبھی جگہ نہیں دوں گا، اسید نے کہا تھا۔ اس کے قدموں میں لرزش آئی تھی۔ اسید کمرے کے وسط میں کھڑا تھا۔ اب تم اس گھر میں ہو، خوشی سے یا ناخوشی سے تمہیں یہاں رہنا ہے۔ میں تمہیں کسی سے ملنے، رابطہ کرنے سے منع نہیں کر رہا۔ اپنے اسٹیٹس میں نے خود کو میرڈ شو کروایا ہوا ہے۔ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وائف سے ملوائیں۔ اس سوشل سرکل میں موو کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا، جبھی تمہارا یہاں ہونا ضروری تھا۔ اسی ویکنڈ پر ایک گیٹ ٹوگیدر رکھوا دی ہے میں نے، تم دیکھ لینا اور کچھ خود کے لیے بھی کر لینا۔ وہ صاف متوازن لہجے میں اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہو گیا۔ جی ٹھیک ہے، ہبا نے سر جھکا کر کہا تھا۔ اب تم جا سکتی ہو۔ وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا اور وہ سست قدموں سے باہر نکل گئی۔ مصب کراچی جا چکا تھا۔ ستارہ کی صبح خاصی بے چین کر دینے والی تھی۔ اس کے اندر بے تاب کر دینے والے بے شمار اندیشے تھے۔ وہ اپنے سسر کے ساتھ ناشتے کی میز پر بہت جھجکی ہوئی سی تھی، اور کچھ ریزرو بھی۔ وہ جہاں دیدہ انسان تھے اس کو انکمفرٹیبل دیکھ کر نرمی سے گفتگو کرنے لگے۔ آپ پریشان مت ہوں بیٹا، مصب کو بہت ضروری کام سے جانا پڑا ہے، وہ کل شام تک لوٹ آئے گا۔ وہ اسے تسلی دینے لگے۔ ستارہ کے لب حیرانی سے کھل گئے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ شوہر کے لیے بے تاب تھی۔ اس کے اندر ایک کوفت کی لہر سی اٹھی تھی۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر وہ بول پڑی، ایسی تو بات نہیں انکل۔ انہوں نے درمیان سے اس کی بات کاٹ دی۔ آپ میری بیٹی ہیں ستارہ، وہ مدھم سا جتا کر بولے تھے، اور ستارہ ایک سائیکالوجسٹ تھی، لمحوں میں بات کی تہہ تک پہنچ گئی تھی۔ انہیں اس کے انکل کہنے پر اعتراض تھا۔ جی پاپا، وہ ذرا رک کر بولی تھی۔ ستارہ، آپ کی فیملی خوش نہیں ہے کیا اس شادی سے؟ انہوں نے چائے کے سپ لیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں پاپا، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ دراصل بابا کو تھوڑی پریشانی ہوئی تھی میرے نہ آنے سے۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے یہاں کی رسومات، جب بھی شاید انہوں نے خود کو کچھ بے چین محسوس کیا تھا، ورنہ باقی تو سب خوش ہیں، ستارہ نے وضاحت کی۔ اور آپ؟ انہوں نے پوچھا۔ کیا آپ خوش ہیں؟ چند لمحات تک خاموشی رہی جسے انہوں نے ہی توڑا۔ بتائیے نا ستارہ، کیا آپ خوش ہیں؟
جی پاپا، اس نے 2 لفظی جواب دے کر شاید خود کو بچانا چاہا تھا۔ میرا بیٹا بہت اچھا ہے ستارہ، یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ میرا بیٹا ہے، بلکہ حقیقت بھی یہی ہے۔ وہ بہت نرم دل اور صاف کوسا بندہ ہے، نہ کسی کو تکلیف میں دیکھ سکتا ہے، نہ کسی کو تکلیف دے سکتا ہے، اور بہت بہادر بھی ہے، بہت کچھ سہنے کا حوصلہ ہے اس میں۔ آپ سے شادی کے حوالے سے بھی میں کچھ پریشان تھا، اور مجھے ہونا بھی چاہیے تھا، کیونکہ میں آپ کو نہیں جانتا تھا، آپ سے ملا نہیں تھا، اور آپ کے متعلق اس کی رائے پر اعتبار کرنا مجھے مشکل لگ رہا تھا۔ آخر وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے۔ اور وہ بہت مگن سے اپنی بات سنا رہے تھے۔ اور وہ جو کل شام آیا تھا وہ کون تھا پاپا؟ ستارہ نے ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سوال داغ دیا تھا۔ ان کے چہرے پہ لمحوں میں تغیر آیا تھا، اور پھر ان کا چہرہ بھیدوں بھری خاموشی میں ڈوب گیا۔ مغل ہاؤس میں ایک بار پھر ہلچل کے آثار تھے۔ تنے ہوئے اعصاب اور تھکے ہوئے چہرے دوبارہ سے کسی خوشی کی آس میں تھے۔ رمشا کے لیے دیا جانے والا پرپوزل دوبارہ سے اپنا مدعا لے کر آیا تھا، اور اس بار تایا ابو لوگوں کا موڈ یہی تھا کہ بات فائنل کر دی جائے۔ وجہ غالباً یہ بھی تھی کہ اس میں خاندان کی سب سے باغی لڑکی رمشا مغل خود بھی دلچسپی رکھتی تھی۔ احمد، ایک بات کہوں، بڑے دنوں سے دل میں کھٹک رہی ہے۔ احمد، تایا نے بڑوں کی میٹنگ میں احمد مغل کو مخاطب کر کے کہا تو وہ چونک کر متوجہ ہوئے۔ ایسی کون سی بات ہے بھائی صاحب، کرے نا، آپ کیوں دل میں رکھ کر بیٹھے ہیں؟ احمد مغل نے بڑی محبت بھری تابعداری سے کہا تھا۔ ڈرتا ہوں اولاد کے فیصلے بعض دفعہ بڑے مار دینے والے ہوتے ہیں احمد۔ میں بہت دفعہ سوچ کر ڈر جاتا ہوں کہ کہیں ہمارے کیے گئے اب تک کے فیصلے غلط تو نہیں تھے، اور وہ دوسری طرف کہیں ہم اپنی بیجا من مانی میں ان کی زندگیوں کو کسی نقصان کے حوالے تو نہیں کر رہے۔ دیکھو، ہمارے بچوں کی مرضیاں ہماری پسند ناپسند سے نہیں ملتی۔ یہ دور بدل چکا ہے، ہم آزادی کے نام پر بچوں کو اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے کا اختیار تو نہیں دے سکتے، اگرچہ وہ ایسا ہی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے وقفہ لینے کے لیے رکے تھے۔ احمد مغل ان کی بات کا پس منظر سمجھنے کے باوجود چپ رہے تھے۔ مجھے یہ تو سمجھ میں آتا کہ شاہ بخت اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر علینا کا انکار سمجھ نہیں آتا۔ وہ ایک کم عمر اور ذہنی طور پر نابالغ بچی ہے، اس کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھنے میں ابھی کچھ وقت لگنے والا ہے۔ میں کسی کی ناجائز طرفداری نہیں کر سکتا، میں تم سب لوگوں کا سرپرست ہوں۔ نا انصافی کروں گا تو روزے قیامت جواب دہ ہوں گا، مگر میں ایک باپ بھی ہوں، میں چاہوں بھی تو دل سے ان بچوں کی محبت کو نہیں نکال سکتا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب رمشا کے لیے شاہ بخت نے انکار کر دیا تو میں چپ رہا۔ جانتا ہوں مرد کی مرضی شامل نہ ہو تو وہ رشتوں کا وہی حال کرتا ہے جو شاید ایاز نے کیا، مگر اب معاملہ بالکل مختلف ہے۔ علینا کا انکار میری سمجھ سے باہر ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ وہ بہت الجھن میں دکھائی دیتے تھے۔ وہ نہیں مانتی بھائی صاحب، احمد مغل نے دھیمے لہجے میں کہا۔ وجہ؟ احمد مغل بے چین تھے وجہ جاننے کو۔ میں نہیں جانتا وجہ، اور بتاتی وہ مجھے ہے نہیں، میں کیا کروں سمجھ نہیں آتا۔ وہ بتا رہے تھے۔ وقار، تم نے بات کی؟ اب کی بار انہوں نے وقار کی طرف رخ کیا، اور وقار کے چہرے کے تاثرات پل بھر میں بدلے تھے۔ جی بابا، میں نے کی ہے بات، مگر مجھے افسوس سے بتانا پڑ رہا ہے کہ وہ علینا شاید ہماری رہی ہی نہیں۔ اس نے اتنی بدتمیزی سے مجھ سے بات کی کہ مجھے اب تک یقین نہیں آیا۔ اس کا رویہ بہت تلخ اور دو ٹوک ہے، اور وہ اپنی بات سے کسی صورت ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی طرح شاہ بخت کے قابل نہیں، اور سچ میں یہی لگا کہ وہ کسی قسم کے انفیریئرٹی کمپلیکس کا شکار ہے۔ آگے کی بات تو چھوڑ ہی دیں، یہ تک سن چکا ہوں کہ میرے گارجین بننے کی کوشش نہ کریں۔ وہ ہنکارا بھر کر خاموش ہو گئے۔ سب کے چہرے حیرانی کی تصویر بنے ہوئے تھے، ماں سوائے احمد مغل کے۔ ان کے ماتھے پر شرمندگی کی تحریر تھی۔ وہ تو بچی ہے وقار، تمہیں اس کی باتوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے تھا۔ آخر یہ بھی یاد رکھو کہ اس کے شاہ بخت کے درمیان کبھی بھی کوئی بہت خوشگوار تعلقات نہیں رہے۔ احمد مغل نے بردباری سے بات کو سمیٹا تھا۔ آپ اس پر زبردستی مت کریں، اگر وہ آمادہ نہیں تو پھر۔ پہلی بار طارق مغل نے زبان کھولی تھی۔ بات یہ نہیں ہے طارق، میں دوبارہ ایاز والا قصہ دہرانا نہیں چاہتا، احمد مغل نے نرمی سے کہا۔ آپ سب لوگوں کے اندازے غلط ہیں بابا، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ ایاز کا نہیں شاہ بخت کا معاملہ ہے، اور وہ اپنے فیصلے اٹل کرتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ نہیں کیا تو آپ غلط ہیں۔ وہ اس معاملے میں خطرناک حد تک سنجیدہ ہے، اور آپ کو اس کے مزاج کا اندازہ ہے، جو وہ ٹھان لے کر گزرتا ہے۔
مگر پھر بھی یہ بات مت بھولیں کہ یہ معاملہ اس کے کریئر کا نہیں، اس کی زندگی کا ہے، اور زندگی کے فیصلے جذباتی ہو کر نہیں کیے جاتے۔ اور پھر شادی کا فیصلہ تو اور بھی سنجیدگی کا متقاضی ہے، وقار نے تفصیلاً کہا تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم وقار، مگر بیٹا بات پھر وہیں آ کر ختم ہو جاتی ہے کہ علینا رضامند نہیں ہے، اس لیے اس موضوع کو ختم کر دو۔ احمد مغل نے حتمی لہجے میں کہا تو کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ایک مخصوص روٹین سی بن گئی تھی زندگی کی۔ صبح وہ جاگتی اور ملازمہ کے ساتھ مل کر اس بڑے سے بنگلے کی صفائی ستھرائی میں مگن ہو جاتی۔ اسید کے جاگنے تک وہ نصف کے قریب کام سمیٹ چکی ہوتی تھی، اس کے کپڑے تیار کر چکی ہوتی تھی۔ جب بھی وہ اس کے کمرے میں آ جاتی تاکہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ اس کی مدد کر سکے، اس کے بعد وہ ناشتے کی میز پر آ جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی ضروری فون کالز چلتی تھی، تب تک وہ اس کا ناشتہ تیار کر کے لے آتی۔ ناشتے کے بعد وہ نکل جاتا اور اسے اپنی بیٹی کی ہوش آتی۔ وہ اندر آ کر اسے دیکھتی تو وہ کبھی تو سو چکی ہوتی، کبھی جاگ رہی ہوتی۔ حیران کن حد تک صابر بیٹی، اس نے کبھی رو کر ہبہ کو اپنا احساس نہ دلایا تھا۔ ہمیشہ دیواروں کو دیکھتی رہتی، وہ پہروں ایک ہی جگہ پڑی رہتی تھی۔ یہ روٹین چلتے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ اسید کے گھر لوٹنے کا کوئی متعین وقت نہ تھا، اکثر وہ رات گئے لوٹتا اور اکثر لوٹتا ہی نہیں۔ وہ اس کے انتظار میں جاگتی رہتی۔ یہ ایک معمول کی شام تھی، نومبر کی ایک دھندلی سرد شام، اور تنہائی، ایک عجیب سی بیابانی میں دن گزار دینا، اور ایک عجیب سی ویرانی میں رات، اور ایک عجیب سی خاموشی میں صبح بتا دینا، اور ایک عجیب سی تنہائی میں شام۔ ایک معمول ہے جس نے شاید ہمارے دل کو، عالم کو معمول بنا لیا ہے۔ ہم آوارہ نصیب لوگ، دکھ ہمیں تلاش کر لیں یا ہم دکھ کو تلاش کر لیں، ایک ہی بات ہے۔ اور ایک لا حاصل انتظار کے بعد جب وہ لاؤنج میں آئی تو لینڈ لائن کی گھنٹی کب سے بج رہی تھی۔ اس نے بے دھیانی میں فون اٹھایا تو دوسری طرف مرینا خانم تھی۔ ہبہ، ان کی آواز میں بے تابی کی لپک تھی۔ ہبہ کو شدید حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ ماما آپ، وہ اتنا ہی بول پائی تھی۔ ہبہ میری بیٹی، بات نہیں کرو گی مجھ سے؟ بتاؤ نا، کیا منع کیا ہے اس نے؟ وہ پے در پہ سوال کر رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے ماما، انہوں نے مجھے منع نہیں کیا، مجھے مکمل آزادی دی ہے انہوں نے کہ مجھے کسی سے رابطہ کرنے سے نہیں روکیں گے۔ اس نے ان کی غلط فہمی دور کی تھی۔ کیا تم ٹھیک کہہ رہی ہو؟ کیا واقعی ایسا ہے؟ تم جھوٹ تو نہیں بول رہی نا مجھے تسلی دینے کے لیے؟ اور اسید، مرینا نے اپنی عقل سمجھ کے مطابق ٹھیک ہی کہا تھا۔ ان دونوں کے سابقہ تعلق کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ یہی سمجھ سکتی تھی۔ آپ کو بتا چکی ہوں میں، بات یہ نہیں ہے، پلیز ایسا مت سوچیں، اور یہ بتائیں کہ آپ کو یہ نمبر کہاں سے ملا؟ ہبہ نے ان کی بات کو نظر انداز کر کے اپنا سوال پوچھا تھا۔ فضول سوال ہے، ایک ڈی ایس پی کا نمبر ڈھونڈنا کوئی مشکل کام نہیں تھا ہبہ، انہوں نے بے ارادہ طنزاً کہا تھا۔ جواباً ہبہ بالکل خاموش رہ گئی تھی۔ چپ ہو گئی ہو، بولو نا کیسی ہو، شفق کیسی ہے؟ انہوں نے بات بدلی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ہے ماما، اور اسید وہ بھی، اور پاپا وہ بہت ڈسٹرب رہتے ہیں، تمہیں یاد کر کے روتے ہیں، انہیں تسلی دیجیے گا میں ٹھیک ہوں۔ اور کیا واقعی ایسا ہے؟ جی، ہبہ کے اندر اندھیرے اترے تھے۔ ہمیں کب بلاؤ گی اپنے گھر؟ زور اپنے گھر پر تھا۔ مجھے نہیں پتا، وہ صاف گوئی سے بولی۔ لگتا ہے ڈی ایس پی کے گھر ہمارا داخلہ ممنوع ہے، ان کے انداز میں ترشی بڑھتی جا رہی تھی۔ آپ اسید سے بات کر لیجئے گا ماما پلیز، اس کے انداز میں لجاجت تھی۔ میرا دماغ خراب ہے جو میں اس کے منہ لگوں، اپنے باپ کو دینا یہ جواب، انہوں نے سرد مہری سے کہہ کر فون بند کر دیا۔ ہبہ جامد ذہن کے ساتھ وہیں بیٹھی رہی۔ 2 دن بعد گھر میں اسید نے اپنے کولیگز اور سینئرز کی ایک گیٹ ٹوگیدر رکھوائی تھی، اور اگلی صبح اس نے ناشتے کی میز پر ہبہ سے کہا تھا کہ وہ اسلام آباد فون کر کے انہیں بلا لے۔ جواباً ہبہ نے بڑی حیرانی سے اسے دیکھا۔ جی، وہ تصدیق کرتے ہوئے بولی تو اسید نے انہیں اپنی چائے سے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ انہیں اس موقع پر موجود ہونا چاہیے، اس کا لہجہ کچھ عجیب سا تھا۔ میں فون کروں انہیں؟ ہبہ نے پوچھا۔ ہاں کر دینا، اور سنو جی، اپنا حال دیکھو، ٹھیک کرو خود کو، میں اس حلیے میں اپنی بیوی کو ریپریزنٹ نہیں کر سکتا۔ اس نے ایک ایسی عجیب تلخی اور زہر خند لہجے میں کہا تھا کہ ہبہ کو لگا وہ کھڑے قد سے قبر میں جا پڑی ہو۔ اس کا رنگ زرد پڑا تھا۔ وہ دیکھے بغیر اٹھا اور والٹ میں سے کریڈٹ کارڈ نکال کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ یہ تمہیں مدد کرے گا۔ وہ اٹھا تھا اور اپنی کیپ اٹھا کر باہر نکل گیا۔
وہ کارڈ پر نظریں جمائے سن ہوتے حواس کے ساتھ کھڑی رہ گئی۔ آپ آخر یہ تسلیم کیوں نہیں کر لیتے کہ آپ بھائی کو مس کر رہی ہیں؟ حیدر مسلسل اسے تنگ کر رہا تھا۔ علیشبہ اور حیدر آئے ہوئے تھے۔ ایسا جب ہے ہی نہیں تو میں مانوں کیسے؟ ستارہ بھی اسی کی شاگرد تھی، کسی طرح مان کر نہ دی۔ بھابھی اگر آپ مان گئیں تو اچھا نہیں ہوگا، میں بھائی سے شرط ہار جاؤں گی، علیشبہ نے اپنی سائیڈ سیکیور کرتے ہوئے کہا تھا۔ ستارہ اور حیدر کی مشترکہ ہنسی گونجی تھی۔ تم فکر مت کرو علیشبہ، ایسا کچھ نہیں ہوگا، ستارہ نے اسے حوصلہ دیا تھا۔ حیدر نے چائے کے گھونٹ بھرتے ہوئے دونوں کو دیکھا۔ آپ کیسی خاتون ہیں؟ آپ کو احساس ہی نہیں کہ آپ کی 2 دن پہلے شادی ہوئی ہے؟ حیدر نے تعصب سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوئی۔ بھائی دیکھو علیشبہ، کیا یہ زیادتی نہیں کہ اگر ایک شخص نے سارے زمانے سے ٹکرا کر آپ سے شادی کی ہے اور وہ دوسرے شہر آپ کے لیے روزی کمانے گیا ہے تو کیا آپ اسے یاد بھی نہیں کریں؟ حیدر نے زمانے بھر کی بے چارگی اور افسوس انداز میں سر ہلا کر کہا۔ بالکل کریں گے، علیشبہ بے ساختہ بولی تو حیدر کا کہا چھت پاڑ قسم کا تھا۔ لو جی، یہ ہے آپ کا ووٹ بھابھی۔ حیدر اب مذاق اڑا رہا تھا۔ ستارہ بھی ہنس پڑی۔ اچھا بتائیں آپ نے کیا سننا ہے؟ وہ حیدر کو تنگ کرنے کے موڈ میں آ گئی۔ ارے بھابھی کمال کرتی ہیں آپ بھی، میں بھلا آپ سے کیا سنوں گا؟ ہاں وہ بیچارے سے میرے بھائی جو، وہ افسوس سے کہنے لگا تھا۔ ایکسکیوز می، وہ بالکل بیچارے نہیں ہیں، ستارہ نے چلبلا کر کہا تھا۔ علیشبہ جو منہ بنا کے بیٹھی تھی ہنس پڑی۔ مجھے یہ تو بتائیں بھائی نے آنا کب ہے؟ اس بار حیدر نے سنجیدگی سے پوچھا تو ستارہ کو دھیان آیا کہ مصعب نے اس سے کل سے رابطہ ہی نہیں کیا تھا۔ پتہ نہیں وہ شخص کہاں گم تھا اور ایسے کون سے کاموں میں مگن تھا جس میں اسے ستارہ کا دھیان ہی نہیں آیا۔ اس نے بے اختیاری طور پر سیل فون کو دیکھا جو خاموش تھا۔ نو فون کال، نو ٹیکسٹ، اس نے سوچا تھا۔ حیرت سی حیرت تھی، اتنی بے خبری اور دعوے عشق کے، وہ حیرت سے سوچ رہی تھی۔ حیدر اب اس سے دوبارہ پوچھ رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کر اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مجھے کنفرم نہیں ہے، میری بات نہیں ہوئی ان سے، وہ اسے بتانے لگی۔ حیدر کو کچھ عجیب سا لگا تھا۔ آپ کی بات نہیں ہوئی؟ عجیب لگتا ہے، وہ اتنے غیر ذمہ دار تو نہیں کہ آپ کو کچھ بتاتے ہی نہ۔ آپ نے بھی رابطہ نہیں کیا؟ ستارہ کو عجیب سی شرمندگی نے آن گھیرا۔ اسے قدرے افسوس ہوا تھا کہ اگر وہ مصروف تھا تو اسے خود رابطہ کر لینا چاہیے تھا۔ آخر وہ اس کا شوہر تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اور ماموں کدھر ہیں؟ اس بار علیشبہ بولی تھی۔ آفس، ستارہ نے مختصر کہا تھا۔ حیدر نے بغور اس کی لا تعلقی کو جانچا تھا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے فون کی رنگ ٹون بج رہی تھی۔ مجھے کام ہے، نکلنا چاہیے، اٹھو علیشبہ، اس نے کہا۔ کھانا کھا کر جائیے گا، ستارہ نے بے ساختہ کہا تھا۔ ارے نہیں بھابھی، کافی وقت ہو گیا ہے، پھر کبھی صحیح، وہ مسکرایا تھا۔ نہ جانے کیوں ستارہ کو اس کی یہ مسکراہٹ بڑی رسمی سی لگی تھی، مگر وہ نظر انداز کر گئی۔ علیشبہ بھی کھڑی ہو گئی۔ ستارہ سے مل کر وہ نکل گئی۔ وہ بہت دیر تک وہیں بیٹھی رہی۔ ملازمہ نے آ کر سامان وغیرہ اٹھایا تو وہ بھی اٹھ کر وہاں سے نکل گئی۔ سہ پہر کا وقت تھا۔ اس نے کھجور، آکاس بیل اور بوگن بیل سے سجے لان میں پڑے جھولے پر بیٹھ کر اماں کا نمبر ملایا تھا۔ کچھ دیر ان سے بات کرنے کے بعد وہ خالی اور ذہنی کے عالم میں وہیں بیٹھی رہی۔ ایک بے کلی اور بے چینی روح کا حصہ بنی ہوئی تھی اور نہ جانے کیا کھو گیا تھا۔ اس نے سوچا حیدر یقیناً برا مان گیا تھا اس کے روکھے انداز پر، مگر وہ اتنا بامروت انسان تھا کہ کبھی احساس نہیں دلائے گا۔ اور وہ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ وہ شخص بھی تو گم ہوا تھا، خدا معلوم کدھر کھو گیا تھا؟ کیا اسے یاد نہیں تھا کہ ستارہ سے اس کی شادی کو صرف 2 دن ہوئے تھے؟ شاید اسے کچھ یاد نہیں، اور حیدر کہہ رہا تھا کہ آپ نے بھی رابطہ نہیں کیا۔ بھلا میں کیوں کروں رابطہ؟ اسے خود احساس کرنا چاہیے۔ کیا اسے نہیں پتا کہ میں اس کے گھر میں اکیلی ہوں، محو انتظار بھی ہوں؟ وہ عجیب جھنجھلائے ہوئے انداز میں سوچتی جا رہی تھی۔ آج رمشا کی باقاعدہ بات ٹھہرائی جا رہی تھی۔ گھر میں خوشیوں کا سماں تھا، مگر اس سے پہلے 2 اہم واقعات رونما ہوئے تھے۔ ایک تو ایاز کی نیو یارک واپسی تھی، جس کا کسی نے اتنا خاص نوٹس نہ لیا تھا۔ ظاہر ہے وہ اس قابل لگتا ہی نہ تھا مغل ہاؤس والوں کو کہ اس کی آمد و رفت کے بارے میں کسی قسم کی فکر مندی کا اظہار کیا جاتا، مگر ایاز مغل بھی اپنی ہٹ کا پکا نکلا تھا۔ اس نے بھی صرف عباس کی نظروں میں اپنا امیج پکڑ لیا تھا۔ باقی لوگوں کے ساتھ اس نے کسی قسم کی اضافی گفتگو یا گپ شپ کو ضروری نہ سمجھا تھا۔ اس نے جانے سے پہلے ماں سے معافی مانگی تھی اور باپ کے سامنے جھک کر اتنا ہی کہا تھا، میں جا رہا ہوں بابا، واپس لوٹ کر نہیں آؤں گا۔
شاہ نواز کو کندھا مل گیا، مگر میں وصیت کر جاؤں گا کہ مرنے کے بعد مجھے پاکستان نہ بھجوایا جائے۔ خدا حافظ۔ وہ کچھ دیر ان کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، پھر خاموش دیکھ کر باہر نکل آیا۔ نبیلہ بیگم کو ایک عجیب سی چپ نے آ گھیرا تھا۔ وہ علینا کے کمرے میں آیا تو وہ کرسی پر بیٹھی تھی، گود میں ڈائری دھری تھی۔ بھائی کو دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھائی آپ کیسی ہو علینا؟ ٹھیک ہوں بھائی، آپ کیسے ہیں؟ آئیے بیٹھیے نا، اس نے بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ایاز سر ہلا کر بیٹھ گیا، وہ بھی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ آپ واپس جا رہی ہیں؟ وہ افسردگی سے بولی تھی۔ ایاز نے دیکھا اس کے چہرے پر افسردگی اور اداسی کے رنگ تھے اور آنکھوں میں مایوسی کی جھلک تھی۔ ایاز کو عجیب سی افسردگی آمیز خوشی نے آن گھیرا۔ آخرکار کوئی تو تھا مغل ہاؤس میں جسے اس کے جانے سے فرق پڑ رہا تھا۔ جی میں جا رہا ہوں، اس نے سر جھکا کر کہا تھا۔ میں آپ کو مس کروں گی۔ علینا کی آواز بھیگ گئی تھی، ایاز نے اسے ساتھ لگا لیا۔ میں بھی، وہ مدھم آواز میں بولا تھا۔ ایک بات بتاؤ علینا۔ جی بھائی پوچھیں، اس نے بھائی کے کندھے پر سر ٹیکتے ہوئے جواب دیا تھا۔ تم شاہ بخت سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ نہیں، اس نے ایک لفظی جواب دیا تھا۔ ایک بات کا یقین رکھنا، بابا تمہارے ساتھ ہیں، وہ تمہارے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے، ورنہ وقار بھائی کا بس چلتا تو وہ زبردستی کب کا تمہارا نکاح پڑھوا چکے ہوتے۔ وہ تلخی سے کہہ رہا تھا۔ علینا کو اس سے مکمل اتفاق تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر بابا اس کی ڈھال نہ بنے ہوتے، وقار یقیناً یہ قدم اٹھا چکے ہوتے۔ اور دیکھو ویسے تو مجھے یقین ہے کہ بابا کے ہوتے ہوئے ایسا کچھ نہیں ہوگا، مگر پھر بھی علینا تم خود بھی سٹینڈ لو، تم خود کے ساتھ یہ جبر نہ ہونے دینا، ورنہ باقی پوری زندگی بس پچھتاؤ گی۔ ایاز نے اسے سمجھایا تھا۔ جی بھائی مجھے پتہ ہے، اور آپ فکر نہ کریں، بابا میرے ساتھ ہیں نا، تو پھر مجھے پتہ ہے کہ کچھ غلط نہیں ہوگا۔ وقار بھائی چاہے کچھ بھی کر لیں، وہ سر سیدھا کر کے بولی تھی۔ ویری گڈ، بس اسی طرح ڈٹی رہنا، اور سنو تمہارا رزلٹ کب آ رہا ہے؟ وہ فکر مند ہوا۔ بس اس ماہ کے آخر تک آ جائے گا۔ آگے پڑھنا ہے نا؟ جی بالکل۔ کس فیلڈ میں جانا ہے؟ ابھی تو سوچا نہیں، دیکھیں کس سبجیکٹ میں مارکس اچھے آتے ہیں، وہ لاپرواہی سے بولی۔ ٹھیک ہے، اسٹڈیز جاری رکھنا، اس نے تاکید کی۔ جی انشاءاللہ، وہ دل سے بولی۔ میں تمہیں فون کرتا رہوں گا، اس نے یقین دلایا۔ مجھے بہت خوشی ہوگی، اس کی آنکھیں جھلملا گئیں۔ اچھا سا رزلٹ لاؤ، پھر میں تمہارے لیے نیو یارک سے تمہارا گفٹ بھجواؤں گا، وہ پیار سے کہہ رہا تھا۔ علینا بے ساختہ کھلکھلا دی۔ ضرور۔ اپنا خیال رکھنا اور اپنی کنوتیت کو کم کرو تھوڑا، سب میں بیٹھا کرو، گھولا ملا کرو، خود کو اس طرح سب سے الگ کر کے جو ہے تم بالکل اکیلی ہو جاؤ گی۔ یہ تمہارا گھر ہے علینا، سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ تم بھی یہاں رہتی ہو۔ اپنی ذات کی پہچان سیکھو میری پیاری بہنا، تمہیں پتہ ہے مجھے تمہیں دیکھ کر یہی خیال آتا ہے کہ ایک باربی ڈول رہتی ہے اس گھر میں، جو نہ بولتی ہے نہ کچھ کہتی ہے۔ اس باربی ڈول میں جان ڈالو بھائی، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے اس کی باتوں پہ ہنستی جا رہی تھی۔ اگلی شام اسے وہ لے کر شاپنگ پر گیا تھا۔ میں اپنی پسند سے خریدوں؟ اس نے مارکیٹ میں ایاز کے ساتھ چلتے ہوئے کچھ ایسی بے یقینی سے کہا کہ وہ بے ساختہ ہنس پڑا۔ ہاں اپنی پسند سے خریدو، دل کھول کے بل بناؤ۔ اوکے، وہ ہنستی ہوئی شاپنگ سینٹر کے اندر داخل ہو گئی۔ مختلف رنگوں اور قسموں کے کلر پینسلز، کارڈز، کچھ کتابیں، کی چینز اور 2 بریسلیٹ خریدی تھی، اور ایک ایک چیز خریدتے ہوئے وہ بے حد خوش تھی، کیوں جیسے ہفتے اقلیم کی دولت مل گئی ہو۔ اور ایاز بے حد حیران تھا، اسے اپنی معصوم بہن پر بے تحاشا پیار آیا تھا۔ وہ ابھی تک دنیا کی فریبیوں اور مکاریوں سے ناواقف تھی، اور شاید یوں پہلی بار کسی کے ساتھ اپنی مرضی کی چیزیں خرید رہی تھی، جبھی ایک ملکیت نما خوشی اس کے گالوں سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ انہوں نے فریش ون سے کافی پی اور واپس آ گئے۔ لاؤنج میں سب لوگ بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ علینا کو شاپنگ بیگز سمیت واپس آتے دیکھ کر سب کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئی تھیں۔ سب کی نظریں ایک ساتھ خود پر دیکھ کر علینا نے کچھ کنفیوژن میں بیگز ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کیے اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اور اسی رات ایاز مغل کی نیو یارک روانگی عمل میں آئی تھی، اور اس سے اگلے دن نمشا کے سسرال والے آ گئے۔ ایک پروقار تقریب میں وہ حسیب سے منسلک ہو گئی، ہر کوئی گھر میں خوش تھا۔ رات جب سب تھکے ہوئے بکھیڑا سمیٹ کر اپنے اپنے کمروں میں آرام کے لیے چلے گئے، تو ایسے میں 2 افراد آج پھر بے قرار تھے۔ اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے لان میں جھانکا جہاں تاریکی تھی۔ سیاہ شلوار سوٹ میں گرم چادر کندھوں پر ڈالے وہ لان کی گھاس کو قدموں تلے روندتا ٹہل رہا تھا۔
ہاتھ میں جلتا ننھا سا شعلہ یقیناً سگریٹ کا تھا۔ وہ واپس مڑی اور دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ وہ ابھی تک اس لباس میں ملبوس تھی جو آج اس نے تقریب میں پہنا تھا۔ اس کا رخ لان کی طرف تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے برابر آ گئی۔ وہ اس کی موجودگی محسوس کر کے مڑا تھا مگر تاریکی ہونے کی بنا پر اس کا چہرہ نہ دیکھ سکا۔ کیا بہت ناراض ہو؟ وہ آہستگی سے بولی تھی۔ وہ اسی طرح دوبارہ ٹہلنے لگا۔ کیسے مانو گے؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ وہ اسی طرح خاموش رہا۔ کوئی سزا ہی دے لو، وہ اس بار التجائیہ انداز میں بولی تھی۔ کوئی جواب نہ تھا۔ بس کرو نا پلیز، وہ ہار گئی تھی۔ معاف نہیں کرو گے؟ اس نے آس بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ کس بات کی معافی؟ اس کا لہجہ ترش تھا۔ تم جانتے ہو؟ نہیں، میں نہیں جانتا، تم بتاؤ مجھے، وہ چیلنجنگ انداز میں بولا تھا۔ میں نے بہت مس بیہیو کیا تمہارے ساتھ، اس کے لیے میں نے بہت برا کیا، مگر میں ان غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہتی ہوں۔ کیا سب کچھ پہلے جیسا نہیں ہو سکتا؟ وہ رونے کے قریب تھی۔ نہیں، کچھ بھی پہلے جیسا نہیں ہو سکتا، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ کیوں؟ لیکن کیوں؟ وہ چیخ کر بولی تھی۔ اس نے کوئی نوٹس نہیں لیا تھا۔ ہنوز سگریٹ پیتے ہوئے ٹہلتا رہا۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کچھ بھی پہلے جیسا ہو، چند لمحوں بعد اس نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ وہ اس بار ذرا بدلے ہوئے انداز میں بولی تھی۔ کیا کر رہا ہوں؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ تمہیں پتہ ہے تم اس طرح بے حس مت بنو، کم از کم آج تو۔ وہ طنزیہ اتر آئی۔ اچھا، آج کیا ہے؟ آج کا دن میرے لیے بہت اسپیشل ہے شابخت، تم نے تو مجھے وش بھی نہیں کیا۔ اس نے شکوہ کیا تھا۔ تمہیں میری وشز کی ضرورت نہیں ہے رمشا احمد، وہ طنزیہ بولا۔ مجھے ہے ضرورت، میں اپنے سب سے اچھے دوست کو مس کرتی ہوں، کیا تم نہیں کرتے؟ نہیں، میں نہیں کرتا۔ رمشا کو بہت برا لگا تھا۔ وہ شخص ہمیشہ سے زیادہ ظالم، بے حس اور سرد مہر نظر آیا تھا۔ تم جھوٹ بولتے ہو۔ اچھا، تو سچ کیا ہے؟ اور بھی طنزیہ انداز۔ رمشا کو لگا اس کا دوران خون بڑھنے لگا ہو۔ شابخت اس کا ضرورت سے زیادہ امتحان لے رہا تھا۔ شاید وہ بھول گیا تھا کہ وہ کس قدر گرم مزاج اور جلد مشتعل ہو جانے والی لڑکی تھی، جو کہ آج اپنی ساری انا اور ناراضگی کو پشت سے پشت ڈال کر اس سے بات کرنے آئی تھی، اور وہ مسلسل اسے نیچا دکھا رہا تھا۔ تم جانتے ہو سچ کیا ہے؟ وہ بھی اس بار بدلے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ مجھے کچھ جاننے میں دلچسپی نہیں ہے۔ تم اچھا نہیں کر رہے بخت۔ کیا اچھا ہے اور کیا برا یہ تم مجھے بتانے کی پابند نہیں ہو، وہ اکتا کر بولا تھا۔ رمشا کو آگ لگ گئی۔ اپنی بکواس بند کرو شابخت، تمہیں کیا لگتا ہے رمشا احمد تم پر مرتی ہے اور تم سے پھر بھیک مانگنے آئی ہے تو یہ تمہاری غلط فہمی دور کر لو۔ وہ اس بار پھٹ پڑی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، بند کرو اپنی بکواس، وہ دہاڑ کر بولا تھا۔ رمشا کے غصے میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ شابخت کے منہ پر بہت سے تھپڑ مارے اور اپنا غصہ نکال لے۔ میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے، تم ہو کیا؟ اپنی حالت دیکھو۔ مجھے ٹھکرا کے تم نے کیا سمجھا تھا مجھے کوئی ملے گا نہیں؟ مجھے تو مل گیا، تمہیں کیا ملا؟ جس کے لیے مجھے ذلیل کیا تھا اس نے کیسا جوتا مارا منہ پہ، کیسا لگا؟ بڑا اکڑتے تھے خود پر، کیسا نیچا دکھایا اس چھٹان پر کی لڑکی نے۔ وہ تاک تاک کر تیر مار رہی تھی۔ اپنا منہ بند کرو، بکواس کرتی ہو تم، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ کچھ نہیں کر سکتی، اس کی اتنی حیثیت کہاں؟ شابخت زہر خند لہجے میں بولا تھا۔ بس کرو، نکل آؤ اپنی یوٹوپیا سے اور حقیقت تسلیم کر لو کہ اس نے تمہیں ٹھکرا دیا۔ اب تمہیں احساس ہوگا کہ ٹھکرائے جانے کی اذیت کیا ہوتی ہے۔ اب تمہیں پتہ چلے گا ذلت کسے کہتے ہیں۔ وہ چلا رہی تھی۔ رہو اپنی خوش فہمیوں کے ساتھ اپنے شیشے کے محل میں، وہ نفرت سے کہتی واپس مڑی اور بھاگنے کسی انداز میں وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ شابخت چند لمحوں کے لیے بالکل پتھر کے بت کی مانند ساکت رہ گیا تھا۔ پھر اس نے سگریٹ زمین پر پھینک کر بوٹ سے مسلا اور ایک فیصلہ کن انداز میں واپس مڑا تھا۔ اس کے قدم علینا کے کمرے کی طرف اٹھ رہے تھے۔ مرینا اور تیمور احمد ڈی ایس پی ہاؤس میں موجود تھے۔ شفق مرینا کی گود میں تھی جبکہ ہیبا تیمور کے ساتھ لگ کر بیٹھی تھی۔ ہیبا میرا بیٹا، تم ٹھیک ہو نا؟ تیمور نے بلا شبہ کوئی 50ویں بار پوچھا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں پاپا، کیسے ہوگی آپ کی تسلی؟ وہ مسکرا کر بولی تھی۔ تیمور کے دل میں ایک ٹھنڈک اتر آئی تھی۔ وہ لوگ آدھا گھنٹہ پہلے ہی اسلام آباد سے یہاں آئے تھے۔ تیمور احمد کو یہ سب ناقابل یقین لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہوا تھا اور آخر یہ معجزہ ہوا کیسے تھا۔ انہوں نے یاد کرنے کی کوشش کی تھی۔ اپنا ایم اے انگلش مکمل کرنے کے بعد بھی اسید نے اسٹڈیز نہیں چھوڑی تھی۔
پتہ نہیں اس نے کون سے پیپرز دیے تھے، مگر دیے تھے، اور تھوڑی دیر مزید یاد کرنے کے بعد انہیں یاد آیا تھا کہ اس نے سی ایس ایس کے پیپرز دیے تھے۔ سی ایس ایس کے بعد دن رات کڑی محنت جس پر تیمور نے اس کا ہمیشہ مذاق اڑایا تھا۔ افسری تمہارے باپ کی جاگیر نہیں جو تمہیں پلیٹ میں رکھی ہوئی ملے گی۔ جس دن کچھ بنو گے مجھے ضرور بتانا، وہ طنز کرتے ہوئے کہا کرتے تھے۔ جواباً وہ صرف خاموش رہتا تھا، اور مرینا کو بھی یاد تھا جن دنوں ہبہ اور رسید نکاح کے بعد لاہور آ چکے تھے انہوں نے سی ایس ایس کے رزلٹ کا چرچا سنا تھا، مگر وہ تو بیٹی کی جدائی میں تڑپ رہی تھی، انہیں بھول کر بھی خیال نہیں آیا تھا کہ اسید بھی سی ایس ایس کی امتحان دے چکا تھا۔ رزلٹ اناؤنس ہوا، وہ سیکنڈ پوزیشن پر تھا۔ اس نے اپنی مرضی سے پولیس ڈپارٹمنٹ چنا تھا، اور یہ وہی دن تھے جب ہبہ تیمور احمد کے ساتھ واپس اسلام آباد جا چکی تھی۔ اسے اکیڈمی ٹریننگ کی کال آ گئی۔ 9 ماہ کی ٹریننگ نے اسے مکمل طور پر دنیا کی ہوش بھلا دی تھی، اور اس کے بعد 6 ماہ کی پولیس سروس کی ٹریننگ کے بعد اسے ڈی ایس پی کے عہدے پر تعینات کر دیا گیا تھا۔ اور دوسری طرف اسی مدت کے دورانیے میں ہبہ کے ہاں شفق کی ولادت ہوئی تھی۔ وقت نے کیسی عجیب چال چلی تھی۔ تیمور احمد کو پے در پہ شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور وہ اسید مصطفیٰ آج ایک کامیاب، معزز اور معتبر شخصیت کے حوالوں کے ساتھ ان کے سامنے تھا، اور اس مقام پر وہ کتنے بے بس ہو گئے تھے کہ چاہنے کے باوجود بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے، ورنہ کم از کم ایک بار تو وہ اس کا گریبان پکڑنا چاہتے تھے۔ آخر وہ اتنی آسانی سے دل میں جمی گرد اور پنجے گاڑے بیٹھی نفرت کو کیسے ختم کر سکتے تھے؟ مگر فی الحال وہ اس صورتحال میں خاموش رہنے پر مجبور تھے کہ معاملہ پہلے جیسا نہ رہا تھا۔ ان کی بیٹی اب اس شخص کی بیوی تھی، جبکہ وہ شخص جو اب ایک ممتاز حیثیت کا حامل تھا کچھ بھی کرنے کا بلائنڈ پرمٹ رکھتا تھا، اور وہ اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے تھے۔ وہ پہلے بھی اس کا رویہ دیکھ چکے تھے، مگر اب سچویشن مختلف تھی۔ ہبہ کی اچانک کال اور یوں ان دونوں کو لاہور بلانا ان کے لیے بہت معنی رکھتا تھا، اور وہ سب سے بڑھ کر ہبہ کو یوں آزادانہ رہتے دیکھ کر ان کے اندر کا خوف کافی حد تک کم ہو چکا تھا۔ دوسرے وہ اس کے حق کے ملکیت پر مسرور تھے۔ آخر کچھ بھی تھا، وہ بیوی کے طور پر ہی اسے متعارف کروانے پر مجبور تھا۔ کچھ بھی ہوتا جبھی تو اس نے یوں دونوں کو بلوا بھیجا تھا۔ آج رات گیٹ ٹوگیدر تھی، اور ہبہ نے مرینا کو کہا تھا کہ وہ اسے گائیڈ کریں کہ وہ کیسی ڈریسنگ کرے اور کس طرح کا میک اوور کروائے۔ تیمور کو بزنس میٹنگ میں جانا تھا، انہوں نے شفق کو ملازمہ کے حوالے کیا اور خود مارکیٹ نکل گئیں۔ موسم کی مناسبت سے کئی دلکش دیدہ زیب ملبوسات خریدے۔ مرینا نے اسے عام گھریلو استعمال کے لیے کچھ لباس اور دوسری ضروری چیزیں دلائی تھیں۔ وہ اتنے عرصے بعد مارکیٹ آئی تھی کہ شاپنگ کرنا تقریباً بھول چکی تھی، اور آج اسے اتنا عجیب لگ رہا تھا کہ وہ ہر چیز خریدتے ہوئے جھجک رہی تھی۔ شاپنگ کے بعد مرینا اسے سیلون لے گئی۔ ایک نئی اور فریش کٹنگ اور فیس پالش کے بعد وہ بالکل بدلی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور ہمیشہ سے زیادہ گھبرائی ہوئی اور بے چین۔ مرینا نے اسے تسلی کروانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر ناکام رہی تھی۔ رات کی سیاہ تاریکی اس وسیع و عریض اور پرشکوہ عمارت کے کونوں کو اپنی آغوش میں سمیٹے ہوئے تھی۔ کہیں کہیں جلتے لیمپ اور مدھم روشنیاں اس کی راہ میں حائل تھیں۔ سیاہ لباس میں ملبوس وہ سایہ اسی تاریکی کا حصہ معلوم ہوتا تھا۔ اس کی چال میں ایک عجیب سی بے چینی اور اضطراب ٹپک رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا اندرونی عمارت میں داخل ہوا۔ کسی نظر نے اب تک اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ سیدھا چلتا گیا، پھر اس نے ایک کمرے کے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور پھر اسے گھما کر دیکھا۔ دروازہ لاک نہیں تھا۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ کمرہ تاریکی میں ڈوبا تھا۔ اس نے اندر قدم رکھا اور دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ محتاط قدموں سے چلتا بیڈ تک آیا، جہاں ایک نسوانی وجود محو خواب تھا۔ اس نے ایک طویل سانس لے کر خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ کچھ دیر لمبے لمبے سانس لینے کے بعد اس نے اپنی جیکٹ اتاری اور ایک طرف ڈال دی، پھر خود بھی بیڈ پر لیٹ گیا۔ چند لمحے وہ چیت لیٹا رہا، پھر کروٹ کے بل اس سے اپنے ساتھ لپٹے وجود کو دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے پر آئے بال پیچھے کر دیے، پھر اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے چہرے پر رکھ دیا۔ اس کے بے تاب ہونٹوں نے اس نازک ہاتھ کی ایک ایک پور کو چوما اور لب ہتھیلی پر رکھ دیے۔ اس کی آنکھوں سے جنون دیوانگی بہہ رہی تھی۔ میری زندگی، میری محبت، میری روح۔ لڑکی کس آ کر کروٹ بدلنا چاہتی تھی۔ اس نے بازو پھیلا کر اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا اور پھر قطرہ قطرہ اسے خود میں اتارنے لگا۔ چند ثانیے کی دیر گزری تھی کہ وہ جاگ گئی، اور پھر خود کو یوں اس کے بازوؤں میں سمٹے دیکھ کر وہ ٹھٹر گئی۔ چھوڑو مجھے۔ وہ اسے پہچان کر لرز اٹھی تھی۔ وہ اس کا جاگنا محسوس کر چکا تھا۔ تم غلط کر رہے ہو۔ کیا غلط کر رہا ہوں؟
بہت مشکل سے آ سکا ہوں۔ اس نے اسے اپنے وجود میں جذب کر لیا۔ اس کی مزاحمت کمزور پڑی تھی۔ رات کی سیاہی کیا راز چھپانے جا رہی تھی۔ سنو، تم نے کبھی ساحل پر بکھری ریت دیکھی ہے؟ سمندر ساتھ بہتا ہے مگر اس کے مقدر میں ہمیشہ پیاس رہتی ہے۔ سنو، تم نے کبھی صحرا میں چلتے پیڑ دیکھے ہیں؟ سبھی کو چھاؤں دیتے ہیں مگر ان کو سلے میں دھوپ ملتی ہے۔ سنو، تم نے کبھی شاخوں سے بچھڑے پھول دیکھے ہیں؟ وہ خوشبو بانٹ دیتے ہیں بکھر جانے تلک، لیکن ہوا کا ساتھ دیتے ہیں۔ سنو، تم نے کبھی میلے میں بجتے ڈھول دیکھے ہیں؟ بہت ہی شور کرتے ہیں مگر اندر سے خالی ہیں۔ یہی میرا فسانہ ہے، بس اتنی سی پہیلی ہے جو تم کو بتانی ہے۔ یہی میری کہانی ہے۔ وائٹ ٹو پیس میں اپنے ساتھ چلتے اسید مصطفیٰ کو دیکھ کر جو احساس اس کے رگوں پہ میں اترا تھا وہ ناقابل بیان تھا۔ وہ اس وقت ٹخنوں کو چھوتی خوبصورت فراق میں تھی، کٹے ہوئے ماتھے پر گرے ہوئے بال تھے اور نفاست کے ساتھ کیے گئے میک اپ میں وہ آج اتنی عام اور بری نہیں لگ رہی تھی، بلکہ اچھی خاصی لگ رہی تھی۔ مگر ساتھ چلتا شخص ہر لحاظ سے اس سے بالا تر تھا، مگر آج اس کے تاثرات ہر لحاظ سے الگ تھلگ تھے۔ وہ ایک عجیب سی بے نیازی کے ساتھ سب کے ساتھ اس کا تعارف کروا رہا تھا۔ اس کے کولیگز، سینئرز اور جونیئرز سبھی اس کے ساتھ ایک پرجوش اور تجسس آمیز تاثرات سے مل رہے تھے۔ البتہ بیگمات کا طبقہ قدرے مایوس دکھائی دیتا تھا۔ شاید وہ اس کی جگہ کوئی اسید جیسی آؤٹ کلاس پرسنالٹی کی توقع کرتی تھی۔ ہبا کو ان کے تاثرات سے کچھ بھی افسوس نہیں ہوا تھا، اسے اس کی توقع تھی۔ She is not so special as I was expecting۔ اپنے گھنگریالے بالوں کی ایک لٹ کو دائیں انگلی پر لپیٹتے ہوئے یہ تنقیدی فقرہ اقرا چودھری نے بڑی عجیب نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اور تم کیا امید کر رہی تھی؟ مسز بابر شیراز نے ہنستے ہوئے کہا۔ Something extraordinary, but she is nothing seems made of him۔ وہ مذاق اڑا رہی تھی۔ دور کھڑے اسید کے ساتھ کھڑی ہبا ہاتھ میں پکڑے کلچ کو الٹا سیدھا کرتی ازحد مضطرب دکھائی دیتی تھی۔ ہیلو مسز اسید۔ اپنے مرمری ہاتھ کو آگے بڑھائے یہ مسز بریرہ نور الدین تھی، ایک سینئر پولیس آفیسر کی بیگم تھی۔ ہبا نے ہاتھ آگے بڑھایا تو جانے کیسے کلچ ہاتھ سے گر پڑا۔ اسید نے چونک کر اسے دیکھا اور اس چہرے کی تحریر پڑھ کر وہ چند لمحوں کے لیے فریز سا ہوا تھا۔ اس نے جھک کر اس کا کلچ اٹھایا تو نظر اس کے پیروں پر پڑی۔ اس کے پیروں کے انگوٹھے اضطراب اور بے چینی سے مڑے ہوئے تھے۔ وہ ایک طویل سانس لیتا سیدھا ہوتا گیا۔ شاید کہیں نہ کہیں بہت کچھ غلط ہو گیا تھا، اس کو احساس تھا۔ تیمور احمد اور مرینا بھی اس تقریب کا حصہ تھے۔ تیمور احمد کو کچھ اپنے جاننے والے مل گئے تھے جو ان کی اس نئے تعارف سے خاصے خوش تھے۔ اب تیمور احمد کی پہچان ایک بزنس مین کی سی نہیں بلکہ ڈی ایس پی اسید مصطفیٰ کے سسر کی تھی۔ مرینا کا چہرہ البتہ سچی خوشی کا غماز نظر آتا تھا۔ آج ان کا برسوں پرانا خواب شرمندہ تعبیر ہوا تھا۔ وہ تو صحیح معنوں میں ساتویں آسمان پر تھی، مگر اسید ان سے یکسر لاپرواہ نظر آتا تھا۔ اس نے ان کا تعارف کہیں بھی اپنی ماں کی حیثیت سے نہیں کروایا تھا۔ وہ نوٹ کر چکی تھی مگر کہا کچھ نہیں کہ زندگی کے اس مقام پر وہ بھی بے بس تھی۔ رات جب وہ لوگ کھانا کھا کر تقریب کو اختتام پذیر کر کے لوٹے تو تیمور اور مرینا اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اسید کا رویہ ان دونوں کے ساتھ بہت اچھا نہیں تو بہت برا بھی نہ تھا۔ اس نے نارمل انداز رکھتے ہوئے ان سے رسمی حال احوال دریافت کیا تھا اور پھر اپنے سیل پر آنے والی کال کی طرف متوجہ ہو گیا اور اسی طرح بات کرتے کرتے لاؤنج سے باہر نکل گیا تھا۔ اور اب وہ اپنے کمرے میں آئی تو شفق سوئی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی جولری اتارنی شروع کی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے اپنا کام موقوف کیا اور اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ باہر ملازمہ تھی۔ آپ کو صاحب بلا رہے ہیں، اس نے اطلاع دی۔ کہاں؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ اپنے کمرے میں، وہ کہہ کر واپس مڑ گئی۔ ہبا اس کے پیچھے دروازہ بند کر کے آ گئی۔ پتہ نہیں اسید کو کیا کام تھا۔ وہ سوچتی ہوئی اس کے کمرے کی طرف بڑھ آئی، ہلکے سے دروازہ تھپتھپا کر اندر آئی تو اسید آرام دہ کرسی پر بیٹھا تھا۔ کمرے میں کوئی آواز نہ تھی، صرف کرسی کی حرکت سے پیدا ہونے والی آواز تھی جو اس سناٹے کو کچھ دیر کے لیے ختم کرتی اور پھر سے وہی خاموشی ہر طرف طاری ہو جاتی۔ وہ اندر داخل ہو کر اسے دیکھنے لگی، انداز سوالیہ تھا۔ دروازہ بند کر دو، اسید نے کہا۔ ہبا روبوٹ کی مانند واپس مڑی اور دروازہ بند کر دیا۔ بیٹھ جاؤ۔ ہبا نے ناسمجھ سے انداز سے ادھر ادھر دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ کہاں بیٹھے۔ کیا اس کا اس کمرے کی کسی بھی چیز پر حق تھا؟ اس نے خود سے سوال کیا تھا اور پھر حسرتوں کا الا خود میں جلتا دیکھا۔
اور پھر بڑی عجیب سی خود اذیتی سے اس کے سامنے کارپیٹ پر بیٹھ گئی۔ اسید نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا تھا، پھر وہ کرسی سے اٹھ گیا۔ اس نے ٹیوب لائٹس آف کر کے ہلکی روشنی جلا دی، پھر سائڈ ٹیبل سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور لائٹر سے سگریٹ سلگا لیا اور تسلی سے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ ابھی تک وہیں بیٹھی تھی۔ اٹھو، یہ ڈریس چینج کر لو، اسید نے اس کی پشت دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز سن کر وہ فوراً اٹھ گئی۔ وہ تو دوسرے کمرے میں ہے، ہبا نے کچھ بے چینی سے کہا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسید ایسا کیوں کر رہا تھا، آخر مقصد کیا تھا۔ ادھر سے کچھ پہن لو، اس نے کش لیتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ ہبا نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور پھر اسی طرح واپس مڑ کر وارڈروب کی طرف مڑ گئی۔ اس نے ایک سفید ٹی شرٹ نکالی اور ٹراؤزر کا انتخاب کرتے ہوئے وہ الجھ گئی۔ وہ سائز میں اتنا بڑا تھا کہ چاہ کے بھی اسے پورا نہیں آ سکتا تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر صرف شرٹ ہی نکالی اور چینج کرنے کے لیے چلی گئی۔ اس کی فراق کے نیچے بھی ٹراؤزر ہی تھا، جبھی اس نے صرف فراق بدل کر شرٹ پہنی اور منہ ہاتھ دھو کر باہر آ گئی۔ آئینے میں خود کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ اسید کی ڈھیلی شرٹ، اسے عجیب سا احساس ہوا تھا۔ وہ کمرے میں لوٹی تو ساری روشنیاں گل ہو چکی تھیں۔ وہ ٹھٹک گئی، صرف ٹیبل لیمپ جل رہا تھا۔ یہاں آؤ ہبا، اسید کی آواز تھی کہ سنسناتی ہوئی گولی جو ہبا کے وجود سے پار گزر گئی تھی۔ وہ مردہ وجود کو گھسیٹتی اس کے پاس آ گئی۔ کیا کرنا چاہتا تھا وہ؟ کیا اب بھی جاننے کی ضرورت تھی؟ اسے اپنی بے حسی پر افسوس ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں۔ سلگتا ہوا سگریٹ، اندھیرا اور اس کی بے بسی، سب کچھ مکمل تھا۔ وہ خود ہی آگے بڑھ کر بیڈ پر لیٹ گئی، بالکل، ہاں بالکل ایسے جیسے قربانی کا جانور خود ہی لیٹ کر خود کو پیش کر دے۔ اسید نے سگریٹ ختم کر لیا تھا۔ وہ سیدھا ہوا اور پھر ٹیبل لیمپ آف کر کے لیٹ گیا۔ کمرے میں صرف دو نفوس کی خاموش اور مدھم چلتی ہوئی سانسیں تھیں۔ اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ ذرا سا آگے ہوا اور ہاتھ اس کی گردن پر رکھ دیا۔ ہبا کی سانس جیسے رک گئی ہو۔ ہبا کو لگا جیسے کوئی بھاری پتھر اس کے دل پر آ گرا ہو۔ اس کی دھڑکن بتدریج تیز ہونے لگی۔ اسید سائیڈ کے بل دراز تھا اور ٹیبل لیمپ کی روشنی اس کی پشت کے پیچھے سے مدھم سا پھیلتی ہوئی ہر چیز کو دھندلا اور مبہم بنا رہی تھی۔ کئی لمحے گزر گئے، یا شاید سال یا پھر صدیاں۔ وہ آنکھیں بند کر کے اپنا سانس نارمل رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے دل پہ رکھا وہ ہاتھ نہیں تھا، کوئی آبزرور تھا جو سب کچھ جذب کرتا جا رہا تھا۔ اس کی بے یقینی، اس کا خوف، اس کے وہم، اس کے ڈر اور شاید اس کی پوشیدہ خفیہ اذیتیں بھی۔ وہ آہستگی سے اس کے قریب ہوا اور پھر شاید خوف کی شدت سے اس کی دھڑکن رکنے لگی اور بے حسی کی جمی برف میں ایک ہلکی سی دراڑ پڑ گئی۔ برف ٹوٹی تھی اور اس کی آنکھیں بہنے لگیں۔ اس کے سینے میں اتنی گھٹن ہو رہی تھی کہ اس کا منہ کھل گیا۔ اس نے ایک لمبا سانس لے کر گھٹن سے چھٹکارا پانا چاہا تھا۔ وہ اس بے چینی کو محسوس کر چکا تھا۔ اس نے انگلیوں کی پوروں سے اس کا چہرہ چھوا، اس کی انگلیاں بھیگ گئی تھیں۔ وہ ٹھٹکا، چونکا اور پھر پیچھے ہٹ گیا۔ چند ثانیے وہ سیدھا لیٹا رہا اور پھر اٹھا اور سائڈ ٹیبل سے اپنا سگریٹ کیس اٹھا کر باہر نکل گیا۔ آنسو بہتے چلے جا رہے تھے اور کمرے کی تاریکی اس کے دل کو اور بھی خالی اور تاریک کیے جا رہی تھی، اور بے بسی کا کوئی انت نہ تھا۔ تم اتنے بڑے گھر میں کیسے رہتی ہو ستارہ؟ اینی نے چائے کا مگ پکڑتے ہوئے قدرے حیرانی سے کہا تھا۔ ابھی کہاں، کوشش کر رہی ہوں، وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی۔ تم گھر کب آؤ گی؟ ابا یاد کر رہے ہیں تمہیں۔ جلد آؤں گی، وہ آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے لمبے بال سلجھانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر اپنے بالوں کے ساتھ تو یہ سلوک مت کرو، اینی نے اسے ٹوکا جو بالوں کو بے دردی سے کھینچ رہی تھی۔ میں بہت تنگ ہوں ان سے، دل چاہ رہا ہے کٹوا ہی دوں۔ اور الجھ رہی تھی جب مصب نے اندر قدم رکھا۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ بے ساختہ اس کے قریب آ گیا، نرمی سے اس کے بال تھام لیے اور اس کے ماتھے کو چوما تھا، پھر اس کے ہاتھ سے برش لے لیا۔ ایسے بناتے ہیں بال، وہ نرمی سے اس کے بال سلجھانے لگا۔ ستارہ نے آئینے میں نظر آتی اینی کو دیکھا جو ہنسی روکنے کی کوشش میں نڈھال ہوئی جا رہی تھی۔ مصب نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ستارہ نے جھجک کر کچھ کہنا چاہا، مگر مصب نے اس کے شانے کے گرد بازو پھیلا کر اسے قریب کر لیا تھا۔ بس چپ کریں، کچھ پتہ نہیں چلتا آپ کو، سب کچھ سکھانا پڑے گا۔ وہ دلکشی سے مسکرایا تھا۔ ستارہ کی حالت عجیب سی ہو گئی۔ وہ اینی آئی ہوئی ہے، اس نے پیچھے ہٹنا چاہا۔ مصب ذرا سا چونکا، آئینے میں دیکھ کر خفیف سا مسکرایا
اور پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ تھوڑا سا الگ ہو کر بولا۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ کیسے ہیں؟ اس پر اینی کھل کر ہنس پڑی تھی۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ کھانا وغیرہ کھایا آپ نے؟ آداب میزبانی نبھانا تو کوئی مصب شاہ سے سیکھتا۔ جی بس چل رہا تھا سب کچھ، اور بتائیے گھر میں سب خیریت ہے؟ وہ شائستگی سے پوچھ رہا تھا۔ الحمدللہ سب خیر ہے۔ اور عفان صاحب کیسے ہیں؟ انہیں بھی لے آتی۔ جی بس کچھ مصروفیت ہی ایسی ہوتی ہے ان کی، کہیں آنا جانا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ اس بار وہ اکتائے ہوئے انداز میں بولی۔ بس اسی طرح کے حالات ہیں ادھر بھی، وہ مروت سے مسکرایا تھا۔ ہاں جی یہ بتائیں آپ لوگ گھومنے پھرنے کہاں جا رہے ہیں؟ وہ تجسس سے پوچھ رہی تھی۔ ستارہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ گھومنے پھرنے کیا جانا ہے، چھوڑو تم یہ بتاؤ کچھ منگواؤں تمہارے لیے؟ ستارہ نے موضوع بدلنا چاہا۔ ٹاپک چینج مت کرو ستارہ، اینی نے طنز کیا تھا۔ مصب نے دونوں کو ایک نظر دیکھا اور پھر بے ساختہ مداخلت کی تھی۔ یہ پلاننگ پاپا کریں گے، ہمیں کہاں جانا ہے؟ مصب نے قدرے جتانے والے انداز میں کہا تھا۔ پاپا کیوں؟ آپ اور ستارہ کیوں نہیں؟ اینی نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو اس میں کیا ہے، پلاننگ کوئی بھی کرے؟ ستارہ نے قدرے گھبرا کر بات سمیٹنی چاہی۔ ایسا تو نہیں ہوگا، ہماری رائے تو شامل ضرور ہوگی، مصب نے ہلکی سی سنجیدگی سے کہا تو ستارہ نے اس کا چہرہ بغور دیکھا اور اینی نے سر ہلا دیا تھا۔ کچھ دیر بعد اینی چلی گئی۔ مصب اپنا لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گیا جبکہ ستارہ پھر سے بال سنوارنے لگی۔ آپ کو اینی کی بات بری لگی، مجھے افسوس ہے، اسے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ستارہ کا انداز عام سا تھا۔ مصب نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سنگھار میں اس کے شیشے میں دونوں کی نظریں ملیں اور ستارہ کو لگا جیسے ان سبز نگینوں سے کوئی شعاع نکلی اور اس کی آنکھوں سے ٹکرائی تھی۔ اسے ایک نامعلوم سی شناسائی کا احساس ہوا تھا، جیسے ان کی روحیں اس سے پہلے بھی کہیں مل چکی تھیں، بہت صدیاں پہلے، جیسے وہ کہیں ساتھ ہی رہ چکے ہوں۔ مصب اسے نگاہوں کے حصار میں رکھتے ہوئے اٹھا اور دھیرے سے اس کی جانب چلا آیا۔ ستارہ نے آہستگی سے اپنے دراز بال اٹھائے اور داہنی طرف ڈال دیے۔ مصب نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنی طرف موڑ لیا۔ کوئی کسی سے اتنا پیار کیسے کر سکتا ہے تارا؟ اس کی آنکھیں تھکی ہوئی اداس تھیں۔ ستارہ کے اندر چھناک سے تارا نام کا شیشہ ٹوٹا تھا۔ کون، کس کی بات کر رہے ہیں؟ ستارہ نے بدقت پوچھا تھا۔ محبت کتنی عجیب چیز ہے نا، انسان سے کیا کچھ کروا لیتی ہے۔ مصب نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ ایک عجیب سی لہر اس کے اندر گزری۔ اس نے سر مصب کے شانے پر ڈال دیا جسے مصب نے بہت حفاظت سے سنبھالا اور اسے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ محبت سب سے پہلے ہمیں اپنے محبوب کی عزت کرنا سکھاتی ہے۔ مجھے صرف تم ہی عزیز نہیں ہو، تمہارے گھر والے بھی میرے لیے اتنے ہی محترم ہیں۔ مجھے اینی کی بات بری نہیں لگی۔ اس نے ایک فطری سوال پوچھا تھا۔ واقعی جن کی زندگی ہوتی ہے فیصلے بھی ان کے ہی ہونے چاہیے۔ اس نے نرمی سے اسے چوما، پھر اسے ساتھ لگائے بیڈ تک لے آیا۔ ستارہ بنا کچھ بولے اسے دیکھتی۔ اس نے نہایت احتیاط و توجہ سے اس کے بال سمیٹ کر تکیے پر ڈال دیے اور اسے لٹا دیے۔ ہم کہاں جائیں گے؟ ستارہ نے اس کی بڑھتی ہوئی قربت سے سہمتے ہوئے پوچھا تھا۔ مصب کے ہونٹ مسکرا دیے۔ یہ سوال صرف اس کی توجہ ہٹانے کی خاطر کیا گیا تھا۔ جہاں تم چاہو۔ اب ستارہ کے پاس خاموشی کے سوا کوئی جواب نہ تھا۔ مصب شاہ کی چاہت میں یقیناً کوئی کمی نہ تھی۔ اس نے دروازے کے آگے رک کر ایک لمحے کے لیے سوچنا چاہا، پھر ہمیشہ کی طرح سر جھٹک دیا۔ بھلا وہ شاہ بختی ہی کیا جو سوچ سمجھ کر کچھ کرے۔ اس نے دروازے کو دھکیلا، وہ بغیر کسی رکاوٹ کے کھلتا چلا گیا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ وہ بالکل سامنے بیڈ پر بیٹھی تھی اور اس کے آگے ایک رنگ برنگی دکان سجی تھی، بکس، کلر پینسلز اور رنگ برنگی کی چینز، جبکہ وہ خود اپنے سامنے کالج بیگ کے ہک میں کی چین لگا رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر متوجہ ہوئی، سر اٹھا کر دیکھا تو شاہ بخت کو کھڑا پایا۔ وہ آگے بڑھا مگر پیچھے سے دروازہ کھلا ہی چھوڑ دیا۔ وہ بے وقوف ضرور تھا مگر اتنا نہیں کہ ایک بار پھر وہی غلطی دہراتا، جبکہ پہلے ہی وہ اس کا خاصا بھیانک انجام بھگت چکا تھا۔ مگر اس کے باوجود وہ واقعی بے وقوف تھا جس نے پھر سے اپنی غلطی دہرائی تھی۔ علینا اسے دیکھتے ہی بلند آواز میں چلائی تھی، تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ میرا بھی یہی سوال ہے تم سے، وہ اس سے زیادہ بلند آواز میں چلایا تھا۔ تمیز نہیں ہے تمہیں منہ اٹھا کر اندر آنے کا مطلب؟ وہ اسی ٹون میں بولی تھی۔ نہیں، مجھے تمیز نہیں ہے، تمہیں ہے، وہ آگے بڑھ کر دو بدو بولا۔ تم سے تو زیادہ ہی ہے۔
अच्छा, लहजा देखा है अपना बदतमीज़ साहिबा, वो तंज कर रहा था। तुमसे तो अच्छा ही है। हाँ, तुम्हारा तो सब कुछ ही मुझसे अच्छा है, जभी तो कहता हूँ मेरी बन जाओ और मुझे भी बना दो अच्छा। वो मानी खेदी से मुस्कुराया था, अंदाज तैश दिलाने वाला था। अपनी बकवास बंद करो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अलीना का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। उसने हाथ आगे बढ़ाए जैसे उसे धक्का देकर बाहर निकालना चाहती हो। शाह बख्त की आंखों में हैरत चमकी। वो लम्हों में उसका इरादा जान गया और फिर हमेशा की तरह उसका दिमाग घूमा था। उसने झपट कर अलीना के हाथ थाम लिए। तुम मुझे निकालोगी यहाँ से? मुझे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने अलीना के बाजों को झटका देते हुए कहा था। तुम हद से बढ़ रहे हो शाहबख्त, तमीज़ से रहो और मेरे हाथ छोड़ो। वो चीखी थी। नहीं छोड़ूंगा, क्या कर लोगी तुम? उसने चैलेंज किया। मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी, वो गुर्रा कर बोली। बंधे हुए हाथों के साथ, वो कहकहा लगाकर हंसा। घटिया इंसान, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो इतने ज़ोर से चिल्लाई कि उसके गले की रगें फूल गईं। कहीं नहीं जाऊंगा मैं, तुम्हें मेरी बात सुनना होगी। वो उसे एक और झटका देकर बोला था। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। क्यों? क्यों नहीं सुनोगी मेरी बात? प्यार करता हूँ मैं तुमसे, अपना बनाना चाहता हूँ तुम्हें। इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आती? वो इतनी बुलंद आवाज़ से बोला कि कमरे की दीवारें तक लर्ज उठी थी। नहीं आती क्योंकि मैं समझना नहीं चाहती, वो भी उसके अंदाज में हलक फाड़ कर बोली थी। आहिस्ता बोलो, वो दांत भींच कर बोला था। क्यों नहीं चले जाते तुम मेरी ज़िंदगी से? उसका अंदाज उकताहट से भरपूर था। वो दोनों इसी शद्दोमत से झगड़ने में मसरूफ़ थे जबकि उनकी बुलंद आवाज़ें सुनकर सब इकट्ठे हो चुके थे। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। इतनी सी बात समझने के लिए तुम्हें कितने दिन चाहिए, कितने महीने और कितने साल? बताओ। शाह बख्त का गुस्सा अपनी इंतहा पर जा पहुँचा था। तुम सारी ज़िंदगी भी एड़ियाँ रगड़ते रहो तब भी मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। अलीना के अंदाज में वो नफ़रत और हकारत थी जिसने शाह बख्त का फ्यूज़ उड़ा के रख दिया था। उसका हाथ बेसाख्ता उठा और दाएं हाथ का तमाचा पूरी कुव्वत से अलीना के गाल पर पड़ा था। उसके हलक से एक दिलतोज़ चीख निकली थी। कैसे नहीं मानोगी? मैं देखता हूँ कैसे नहीं मानती तुम। शाह बख्त की बुलंद दहाड़ ने उसे लर्जा कर रख दिया था। ये सब सिर्फ चंद सेकंड्स के अंदर अंदर वकूअ पजीर हुआ था। इस दौरान किसी को कोई एक्शन लेने का मौका ही नहीं मिला था जब अलीना की चीख सुनकर जैसे कोई सख्ता टूटा था। इसे छोड़ दो शाह बख्त। ये थकी हारी आवाज़ अलीना के बाबा अहमद मुगल की थी। अगली सुबह मरीना और तैमूर अहमद वापस इस्लामाबाद के लिए निकल गए थे। असीद उनसे नहीं मिला था। मरीना ने उससे मिलने की कोशिश की थी मगर असीद ने मुलाजमा के हाथ पैगाम भिजवा दिया था कि वो सो रहा है। मरीना सब समझती थी मगर चुप रही। वक्त वाकई बदल चुका था। कल का ज़ेर आज ज़बर बन चुका था। वो दोनों उसे मिले बगैर चले गए। जो भी था मगर अंदर ही अंदर तैमूर बहरहाल मुतमईन थे। उन्होंने असीद का बदला हुआ रवैया देख लिया था और अब वो पहले की तरह खौफजदा और डरे हुए नहीं थे। उन्हें रुखसत करके हिबा बहुत देर तक लॉन में फिरती रही। ये जनवरी की एक धुंधली सुबह थी और पूरा लॉन हल्के हल्के सफ़ेद बादलों से घिरा हुआ था। धुंध के मरगोलों ने ऊंचे दरख्तों की शाखों को अपनी लपेट में लिया हुआ था। बेख्याली में चलते हुए वो खजूर के तनावर दरख्त के पास रुक गई। कुछ सोचकर उसने बालों में लगी हुई पिन उतारी और दरख्त के तने को खुरचने लगी। कुछ देर बाद उसने पीछे हटकर देखा तो उस दरख्त के सपाट तने पर असीद का नाम बहुत खुशनुमा लग रहा था। उसने हाथ फेरकर उस नाम को महसूस किया। धीरे से आगे बढ़ गई। ज़िंदगी में कुछ चीज़ें कभी वापस नहीं मिलती। ना वो प्यार जो हम अपनी लापरवाही के बाइस खो देते हैं और ना वो खालिसपन जिसे हम अपनी मन मर्जी के मुताबिक ढालने की कोशिश में आलूदा कर देते हैं। यादों का ऐसा ख़जाना था जिसके पास कि वो सारी ज़िंदगी उन्हीं यादों के साथ बसर करके गुजार सकती थी मगर उस ख़जाने पर सांप बनकर बैठे उसके आमाल जो उसे इस ख़जाने को छूने भी नहीं देते थे। हर बार इसी कोशिश में वो ढह सी जाती, अपना हारा हुआ वजूद लेकर अज़ियत खाने में लौट जाती। उसके अंदर प्यास का वो सहरा उमड़ा था कि सारी दुनिया के समंदर पी कर भी उसकी प्यास बुझने वाली ना थी। सब कुछ तो हो गया था, सारे फ़राइज़ अदा हो गए थे। असीद मुस्तफ़ा ने अब की बार उसके लिए जो कुर्बानी दे दी थी और जो एहसान उस पर कर दिया था उसका बोझ बहुत भारी था। इतना कि हिबा के लिए उस बोझ को सहारना दुश्वार हो रहा था। उसके कंधे इस बार से टूट रहे थे। इस बार असीद मुस्तफ़ा ने उसके लिए वो किया था कि हकीकतन हिबा का दिल चाह रहा था अपना वजूद रेज़ा रेज़ा करके उसके कदमों की खाक बना दे या फिर उसे अपने जिस्म में दौड़ता खून का हर कतरा उस पर निछावर कर दे। असीद मुस्तफ़ा ने उसे अपना नाम दिया था। हिबा तैमूर को शनाख्त दी गई थी।
وہ جنگ جو رشتے کی شناخت کے لیے ہبہ تیمور نے شروع کی تھی، اسے اسید مصطفیٰ نے بڑے منطقی انداز میں انجام تک پہنچایا تھا۔ اور اب زندگی کا انداز یقیناً مختلف ہونے والا تھا۔ وہ سارے برے خیال، برے خواب اور واہمے جو اسے ڈراتے تھے، اب یقیناً ایسا کچھ نہیں ہونے والا تھا۔ اب یقیناً اسید کی زندگی میں اور کسی نے نہیں آنا تھا۔ ہبہ کو آن دا ریکارڈ اس کی بیوی ہونے کا اعزاز ملا تھا اور کوئی بھی اب اس سے یہ اعزاز نہیں چھین سکتا تھا، حتیٰ کہ خود اسید مصطفیٰ بھی نہیں۔ ہبہ تیمور آج سرخرو تھی۔ اب تم پاؤں کی خاک سمجھو یا سر کا تاج، میں ہر حال میں خوش ہوں اسید مصطفیٰ، وہ سوچتے ہوئے اندر آ گئی اور لاؤنج کا دروازہ اپنے پیچھے بند کر دیا تھا۔ عجیب سی بات ہے، مگر یہ ایک انویٹیشن آیا ہے مغل ہاؤس سے، میں تو تقریباً بھول چکا تھا، مگر انہیں شاید یاد ہے۔ یہ دیکھو، آخر شادی کس کی ہے؟ پاپا نے لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ستارہ اور مصب کو مخاطب کر کے کہا تھا۔ مغل ہاؤس؟ مصب نے چونک کر انہیں دیکھا، ستارہ کے لیے بھی یہ نام نیا تھا۔ مغل ہاؤس؟ مصب نے چونک کر انہیں دیکھا، ستارہ کے لیے بھی یہ نام نیا تھا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کچھ کچھ، مصب نے کارڈ اٹھاتے ہوئے کہا۔ کیا؟ ستارہ نے پوچھا۔ پاپا، یہ مغل ہاؤس میں تو میں جا چکا ہوں، ان کے بیٹے کی ڈیتھ پہ حیدر کے ساتھ گیا تھا، اسے فوراً یاد آیا تھا۔ ڈیتھ پہ؟ کیا مطلب؟ کب؟ مجھ سے ذکر کیا تھا؟ وہ کچھ حیران ہوئے تھے۔ جی کیا تو تھا، آپ کو شاید یاد نہیں، ان کے کسی بیٹے کی ڈیتھ نیو یارک میں ہوئی تھی، اس کی ڈیڈ باڈی آئی تھی پاکستان، تب میں حیدر کے ساتھ گیا تھا تعزیت کے لیے۔ بہت با اخلاق اور ملنسار لوگ ہیں۔ اس بار وہ تفصیل سے بولا۔ اوہ ہاں، یاد آ گیا، بتایا تھا تم نے، میرے ذہن سے نکل گیا تھا، وہ سر ہلاتے ہوئے بولے تھے۔ ہاں، مگر شادی کس کی ہے؟ مصب کارڈ کھولنے لگا، مگر اسی وقت اس کا فون بج اٹھا۔ وہ فون کی طرف متوجہ ہو گیا، جبکہ وہ ادھ کھلا کارڈ وہیں رہ گیا تھا۔ ستارہ نے اسے اٹھ کر وہاں سے جاتے دیکھا، پھر اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ اسے مغل ہاؤس کی کسی شادی میں کوئی دلچسپی نہ تھی، جب بھی اس نے کارڈ کی طرف کوئی توجہ نہ دی، اور جس پر اس کی توجہ مرکوز تھی، کیا اس میں دلچسپی تھی؟ کیوں چھوڑ دوں میں اسے؟ یہ سمجھتی کیا ہے اپنے آپ کو؟ شاہ بخت بددستور اس کے بازو کو جھنجھوڑتا ہوا چیخ رہا تھا۔ وقار نے اسے کھینچ کر الگ کرنا چاہا، مگر اس نے جھٹکا دے کر اپنے آپ کو چھڑا لیا۔ تم انسان کہلانے کے قابل ہی نہیں ہو، چھوڑو مجھے، تمہاری خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی، علینا نے اسے پرے دھکیلتے ہوئے چلا کر کہا تھا۔ دیکھیں گے کون کیا نہیں کرتا، وہ مذاق اڑانے لگا۔ تم شاہ بخت مر کیوں نہیں جاتے؟ وہ بے بسی کی انتہا پر جا کر نفرت سے بولی تھی۔ شاہ بخت لمحہ بھر کو ساکت ہوا تھا، اور اسی لمحے احمر مغل نے علینا کے بازو کو اس کی گرفت سے آزاد کروایا تھا۔ شاہ بخت کی نظر ان پر پڑی تو وہ شرمندگی کی عمیق گہرائیوں میں ڈوبا گیا۔ وہ بہت بے بس اور پریشان نظر آ رہے تھے۔ سوری تایابو، وہ بے ساختہ بولا۔ بھاڑ میں جاؤ اپنے سوری کے ساتھ، علینا گررا کر بولی۔ تم سے کون بات کر رہا ہے؟ وہ کہاں پیچھے رہنے والا تھا؟ تو میرے کمرے میں کیا لینے آئے تھے؟ وہ فوراً یاد دلا کر بولی تھی۔ بے وقوفی تھی میری، سوچا تھا تمہیں پیار سے سمجھاؤں گا، مگر میں بھول گیا تھا کہ تمہیں پیار کی زبان سمجھ کہاں آتی ہے۔ بس کر دو تم دونوں، نبیلہ بیگم نے چیخ کر دونوں کو چپ کروایا تھا۔ آپ اسے سمجھاتی کیوں نہیں تائی امی؟ یہ بہت بدتمیز ہو گئی ہے، شاہ بخت نے انہیں بھی بیچ میں گھسیٹا تھا۔ میں اور بدتمیز؟ خود تم نے کون سا کبھی تمیز سکول کی شکل دیکھی ہے؟ علینا نے مذاق اڑانے کی حد کر دی تھی۔ بس کرو علینا، اور کتنا لڑو گی؟ نبیلہ بیگم نے اسے ڈانٹا تھا۔ تم چلو یہاں سے شاہ بخت، وقار نے اسے باہر کو دھکیلا۔ ہاں لے جائیں اسے، اور اسے کہیں دوبارہ میرے کمرے میں مت آئے، وہ چلا کر پھر بولی تھی۔ میں آؤں گا بھی نہیں، اب تم آؤ گی، وہ چیلنج کرتا ہوا وقار کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑا کر باہر نکل گیا۔ بند کر دو یہ تماشا تم علینا، مجھے یقین نہیں ہو رہا تم اس قدر بدتمیز اور بد لحاظ ہو سکتی ہو۔ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا، اب تمہارا یہ رویہ دیکھ کر تمہارے بابا کیا سوچیں گے؟ کچھ فکر ہے تمہیں؟ نبیلہ بیگم غصے اور حیرانی کے ملے جلے تاثر سے اس پر برس رہی تھی۔ چپ کرو تم، احمر مغل نے بیگم کو ڈانٹا تھا۔ آپ بھی مجھے ہی چپ کروائیں، دیکھ لی آج حقیقت، مجھے بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر بخت ہی کیوں اس پر بھڑکتا ہے۔ آج مجھے علم ہوا کہ یہ بھی اس کے ساتھ برابر کا جھگڑا کرتی ہے۔ آپ بند کریں اس کی طرفداری اور حقیقت پسند بن کر سوچیں۔ کب تک ہم یہ تماشے بھگتتے رہیں گے؟ کوئی حل ڈھونڈیں اس سب کا۔ وہ اپنا سارا غبار نکال کر باہر نکل گئیں، اور کمرے میں جا کر بھی ان کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تھا۔ وہ بددستور بڑبڑا رہی تھی۔ حد ہوتی ہے ایک چیز کی، باپ کو بیٹے کی مرضیاں ماننے کی پڑی ہے، بھائی صاحب کو اپنے ہی بچپن کے دوست میں خامیاں نظر آنے لگ گئی ہیں،
اور بیٹی کے کام سب سے انوکھے نرالے ہیں۔ بھائی تمہیں نہیں کرنی اس سے شادی تو نہ کرو، پھر اس سے چونچے لڑانے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ خوام کا شوق کو ہوا دینے والی بات۔ دوسری طرف احمد مغل طارق اور احمد مغل کے سامنے موجود تھے۔ میری بیٹی میرے ہی گھر میں غیر محفوظ ہو گئی ہے۔ شاہ بخت کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ آج وہ اس کے کمرے میں جا کر اسے باز پرس کر رہا تھا۔ پاگلوں کی طرح جھگڑ رہے تھے وہ دونوں۔ اتنی اونچی آواز میں، مجھے ڈر ہے بخت غصے میں کوئی قدم نہ اٹھا لے۔ ان کے انداز سے گہری تشویش جھلک رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے احمد، تم خوامخواہ پریشان ہو رہے ہو۔ بڑے تایا ابا نے انہیں تسلی دینا چاہی۔ مجھے بخت کے مزاج کا اندازہ ہے، وہ اس وقت واقعی پاگل ہو رہا ہے۔ اپنے جنون میں اگر اس نے علینا کو کوئی نقصان پہنچایا تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کروں گا۔ آپ پریشان مت ہو، میں اسے عباس کے پاس کراچی بھجوا دیتا ہوں۔ کچھ دن وہاں رہے گا تو شاید دماغ بدل جائے گا اس کا۔ یہ بخت کے بابا تھے، بہت افسردہ اور پریشان نظر آتے تھے۔ ایسا مت کہو طارق، اس کا دل نہیں بدل سکتا، خواہ ہم اسے کتنی بھی دلیلیں دے لیں۔ تایا جان نے سر جھٹک کر کہا، میں کب اس کا دل بدلنے کی بات کر رہا ہوں بھائی صاحب؟ طارق تو فضول بے وقوفیوں والی بات کر رہا ہے۔ احمد مغل نے قدرے عجیب سے لہجے میں کہا، کیا مطلب؟ میں نے تو اپنی عقل سمجھ کے مطابق صحیح بات کی ہے۔ طارق بیچارے پریشان ہو گئے۔ یہی تو بات ہے طارق، جو بات تم کر رہے ہو وہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تو پھر مسئلے کا حل کیا ہے؟ احمد اور طارق نے بیک وقت استفسار کیا تھا۔ وہی جو بخت چاہتا ہے۔ کیا مطلب؟ طارق بے ساختہ چونک گئے۔ میری طرف سے ہاں ہے، احمد مغل نے دھیمے لہجے میں دھماکہ کیا تھا۔ انسان کو حیوان ناطق یا سوشل اینیمل کہا جاتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ کیا اس لیے کہ انسان جب اشرف المخلوقات کے رتبے سے گرتا ہے تو جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے؟ یا پھر اس لیے کہ اس انسان نامی مخلوق میں بھی جانوروں والی صفات بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں؟ صدیوں سے دانشور اس گتھی کو سلجھانے کی کشمکش میں مشغول ہیں کہ انسان کے ساتھ یہ حیوان کا سابقہ کیوں لگایا۔ وہ بھی انسان تھی، حیوان نہیں، لیکن اپنی غرض کے لیے اس نے اسید کے سر پہ جھوٹ کا جال بن دیا۔ وہ بھی انسان تھا، حیوان نہیں، لیکن اپنے طیش اور نفرت میں وہ اپنے وقار سے گر کر ایک درندہ بن گیا۔ تو انسان اگرچہ ایک جانور ہے، مگر اسے سچ مچ کا جانور بنتے قطعی دیر نہیں لگتی، جیسے ان دونوں کو نہیں لگی تھی۔ وہ ہیبا سے بے پرواہ اور بے حس ہو گیا تھا، بالکل ویسے جیسے تیمور اور مرینا اسید سے بے پرواہ اور بے حس ہو گئے۔ اور انسانی رشتوں کی یہ بے حسی انسان کو اس کے مرتبے اور وقار سے گرا کر کسی نالی میں رینگتا ہوا کیڑا بنا دیتی ہے، جیسے وہ بن گئی تھی۔ اگرچہ وہ احتجاج نہیں کرتی تھی، مگر بحیثیت انسان اس کا سراپا، اس کا رواں رواں روتا تھا کہ اسے توجہ چاہیے، پیار کے دو بول اور تھوڑی سی اہمیت چاہیے۔ سانسوں کی ان ڈوریوں کو کھینچنے کی مشقت کے لیے اسے محبت کی آکسیجن چاہیے تھی، مگر اس کے ہونٹ جبر کی سختی سے سل چکے تھے اور احساسات سرد مہری کی ٹھنڈک میں جم چکے تھے۔ شفق، جس کا نام مرینا نے بہت شوق سے نور شفق رکھا تھا، اس امید پر کہ وہ ان دونوں کی زندگی کی صبح کا نور بن کر آئے گی۔ وہ نور تو کیا بنتی، اس کی قسمت میں بھی شاید ہبا کے نصیب والی سیاہی تھی۔ اس وقت وہ 6 ماہ کی ہو چکی تھی اور ہبا کو نہیں یاد تھا کہ کبھی اسید نے اسے دیکھا ہو یا دیکھنے کی خواہش ہی کی ہو۔ وہ اپنی ماں سے زیادہ غیر اہم تھی۔ یہ اوائل فروری کی ایک کھلی سی صبح تھی جب وہ لیٹ اٹھا تھا۔ ہبا نے کبھی اس کی اجازت کے بغیر اس کے کمرے میں جانے کی جرات نہیں کی تھی۔ بہت سی چیزوں کی سمجھ وقت خود بخود دے دیتا ہے۔ وہ اٹھ کر لاؤنج میں آ گیا۔ رات کے لباس میں وہ صوفے پر ٹانگیں پھیلا کر نیند دراز ہو گیا۔ یہی وقت تھا جب شفق رینگتی ہوئی باہر نکل آئی۔ وہ اس لمبے چوڑے شخص کو اکثر گھر میں چلتا پھرتا دیکھتی تھی، مگر صرف دور سے۔ آج اس نے جانے کیا سوچا، وہ رینگتی ہوئی آگے بڑھتی گئی اور اسید کے زمین پر رکھے پیر کے نزدیک آ گئی۔ پھر اس نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ اسید کے پیر پہ رکھے اور اس کی انگلی پہ منہ رکھا اور پھر اسے ہونٹوں میں دبا لیا۔ اسید ایک دم چونکا اور پھر چند لمحوں کے لیے گنگ ہو گیا۔ ہبا، اس کی دہاڑ بہت بلند تھی۔ پھر اس نے جھٹکے سے اپنا پیر واپس کھینچا تھا، اور اس گھر میں ہبا نے پہلی دفعہ اس کی اتنی بلند آواز سنی تھی۔ وہ کچن سے بھاگتی ہوئی باہر نکل آئی تھی۔ اس نے جیسے ہی دیکھا کہ شفق اس کے قریب زمین پر بیٹھی تھی، وہ ایک دم گھبرا گئی اور پھر تیزی سے بھاگتی ہوئی آگے آئی تھی۔ اس نے جلدی سے شفق کو اٹھایا تھا اور ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر وہاں سے نکلتی گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ کتنی دیر خالی اور ذہنی کے عالم میں بیڈ پر بیٹھی شفق کو تھپکتی رہی۔
اس کا دماغ بہت تیزی سے آگے کی ترکیب سوچ رہا تھا، اور اگلے آنے والے دنوں میں اس نے شفق کو ساتھ رکھنا شروع کر دیا۔ وہ اسے اکیلا کمرے میں چھوڑ کر جاتی تو دروازہ بند کر جاتی۔ وہ اٹھتی اور رینگتی ہوئی دروازے کے پاس آ جاتی، پھر ننھے ہاتھوں سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیتی۔ کچھ تو ہبا اسے اٹھا کر لے جاتی اور کبھی وہ کہیں مصروف ہوتی تو اسے پتہ نہ چلتا۔ جب وہ واپس کمرے میں جاتی تو اسے شفق زمین پر سوئی ہوئی ملتی۔ وہ اسے اٹھاتی اور بیڈ پر لٹا دیتی۔ اس نے شفق کے اخراجات کا کوئی بوجھ اسید پر نہیں ڈالا تھا، نہ ہی کوئی اسپیشل دودھ منگواتی، نہ کچھ اور۔ یہاں تک کہ اس نے شفق کو فیڈر اور چوسنی تک کی اجازت نہیں ڈالی تھی۔ اسید کی نظر سے مہینے بھر کے راشن کی لسٹ گزری تو وہ حیران ہوا تھا۔ اس میں وہی روایتی چیزیں تھیں جو گھریلو استعمال میں امور خانہ داری کے لیے ضروری تھیں۔ اس میں ہبا اور شفق سے متعلق کوئی چیز نہ تھی۔ وہ چاہتا بھی تو اس طرف توجہ نہیں دے سکتا تھا کہ اس کی دفتری مصروفیت اجازت ہی نہ دیتی تھی، اور اپنی لاپرواہی اور بے حسی میں ان دونوں کو نظر انداز کر چکا تھا۔ یہ بھول کر کہ انسان سماجی حیوان ہے، وہ تنہا ہو کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسے ایک نارمل انسانی حیات بتانے کے لیے دوسرے کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ وہ تنہائی کی تاریکی میں گم ہو کر اشرف المخلوقات کی شناخت کھو دیتے ہیں۔ وہ اس بات سے واقعی بے خبر تھا۔ سبین اور عباس کی زندگی اگرچہ پوری طرح مکمل تو نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ خوش ضرور تھے۔ سبین اس کا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی، اور وہ بھی، اگرچہ اس کا اتنا خیال تو نہیں رکھ پاتا تھا، مگر پھر بھی وہ اسے بہت چاہتا تھا، اس کی پرواہ کرتا تھا، اس کے لیے اپنی پسند کی چیزیں لاتا تھا، اسے سجا بنا دیکھنا چاہتا تھا، اور وہ اس کی ہر بات مانتی جاتی تھی کہ اس مسیحا کو ناراض کرنا وہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ آج تو یوں بھی دونوں بے انتہا خوش تھے۔ سبین امید سے تھی، عباس کی خوشی چھلکی پڑ رہی تھی، اور سبین بس سر نیچے کی ایک شرمیلی سی مسکان لبوں پر سجائے اسے دیکھتی تھی۔ دنیا کے ہر جوڑے کی طرح وہ بھی اپنے آپ کو بہت معزز اور خوش قسمت تصور کر رہے تھے کہ ان کے نزدیک شاید وہ پہلے بنی نوع بشر تھے جن پر رب نے اپنی رحمت کی تھی۔ انہوں نے مغل ہاؤس فون کر کے سب کو بتانے کا پلان بنایا تھا، مگر اس سے پہلے عباس کو بابا کی کال آ گئی۔ بابا کیسے ہیں آپ؟ عباس نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، آپ کیسے ہو؟ اور سبین؟ ہم بھی ٹھیک ہیں بابا۔ اور وہ خوشی خوشی آگے بولنے لگا تھا جب بابا نے اسے ٹوک دیا۔ مجھے تمہیں ایک ضروری بات کی اطلاع کرنی تھی عباس، ان کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ جی بابا، عباس ان کے انداز سے ٹھٹکا تھا۔ میں نے علینا اور شاہ بخت کا نکاح طے کر دیا ہے، انہوں نے ٹھہر ٹھہر کر کہتے ہوئے عباس کے سر پر پہاڑ توڑا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ عباس نے بے یقینی سے کہا تھا۔ اس جمعہ کو نکاح ہے، تم اور سبین جلد از جلد لاہور آ جاؤ۔ انہوں نے عباس کی بے یقینی نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بات مکمل کی تھی۔ قطعاً نہیں، آپ اتنا بڑا فیصلہ مجھے بتائے بغیر کیسے لے سکتی ہیں بابا؟ یا آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے مجھ سے پوچھنا تک گوارا نہیں کیا؟ عباس کو بے انتہا غصہ آیا ہوا تھا، وہ پھٹ پڑا۔ بتا تو رہا ہوں تمہیں، اور کیا پوچھنا چاہیے تھا مجھے؟ وہ ذرا ناگواری سے بولے تھے۔ آپ سب کچھ کر کے مجھے بتا رہے ہیں، یہ اطلاع دینے کی بھی زحمت نہ کی ہوتی بابا، وہ بددستور غصے میں بولا تھا۔ تمہیں کس بات کا غصہ ہے؟ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے مجھے کس بات کا غصہ ہے۔ میں اس شادی کے حق میں بالکل نہیں ہوں۔ کیا امی نے آپ کو نہیں بتایا تھا کہ ان کی مجھ سے بات ہو چکی ہے؟ اس کا طیش بڑھتا جا رہا تھا۔ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ بات منطقی تھی، جب بھی میں نے اس پر غور کرنا مناسب نہیں سمجھا، انہوں نے پرسکون انداز میں کہا تھا۔ عباس چند لمحے کے لیے بالکل چپ ہو گیا، اسے لگا اس کی اہمیت زیرو کر دی گئی تھی۔ وہ میری بہن ہے بابا، آپ اپنے بھتیجے کی خواہش پوری کرنے کے لیے اسے بھیٹ چڑھا رہے ہیں، یہ بہت غلط فیصلہ ہے، خدا را ایک دفعہ تو سوچ لیں۔ عباس کا لہجہ دکھ بھرا تھا۔ وہ میری بیٹی ہے، تم اس کے باپ بننے کی کوشش مت کرو۔ میں نے کیا فیصلہ کیا ہے میں بہت اچھے طریقے سے اس کے نتائج اور عواقب سے واقف ہوں۔ تم مجھے مت بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں، انہوں نے سرد مہری سے کہا۔ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ وہ آپ کی بیٹی ہے، اور کیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ وہ راضی ہے یا نہیں؟ اس نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ بچی ہے، اس کا ذہن اتنا باشعور نہیں ہے ابھی کہ اپنا اچھا برا سوچ سکے۔ وہ مہارت سے عباس کی بات اگنور کر گئے اور لاپرواہی سے بولے۔ وہ بچی نہیں ہے، یونیورسٹی سے گریجویٹ ہونے جا رہی ہے۔ وہ تڑپ اٹھا۔ 4 کتابیں پڑھ لینے سے انسان میں عقل نہیں آ جاتی، انہوں نے سر جھٹکا۔ اچھا، یہ فلسفی آپ کو تب عمل میں لانی چاہیے تھی جب آپ اسے گریجویشن میں داخلہ دلوا رہے تھے۔
عباس کا انداز ہنوز تھا۔ بہرحال اس فیصلے میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں، انہوں نے قطعیت سے باور کرایا تھا۔ چند لمحے تک عباس بالکل چپ رہا۔ ٹھیک ہے بابا، آپ اپنی مرضی کریں، اور چونکہ اس میں میری مرضی شامل نہیں ہے اس لیے میں اس شادی میں شامل نہیں ہوں گا، اور چونکہ میں اس کا باپ نہیں ہوں اس لیے میرے ہونے نہ ہونے سے اس شادی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ عباس نے مضبوط لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو عباس، تمہیں آنا ہوگا اور یہ میرا حکم ہے، انہوں نے رعبدار انداز میں کہا۔ اس بار عباس چند لمحے خاموش رہا۔ مجھے مجبور مت کریں بابا، میں نے آج تک آپ کی کوئی بات نہیں ٹالی، مگر یہ میرے بس سے باہر ہے، اس نے پست لہجے میں کہا۔ بابا نے کچھ کہے بغیر کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ عباس گمسم بیٹھا رہ گیا، اس کی ساری خوشی خاک میں مل گئی تھی۔ محبت بھی بس عجیب ہی چیز ہے، انسان سے پتہ نہیں کیا کچھ کروا لیتی ہے۔ جیسے اس نے کیا تھا، کچھ بھی پرے نہیں رکھا تھا، محبت میں سب بھول گیا تھا۔ مگر سوال تو یہ ہے کہ اگر یہی فلسفہ ہر چیز پر لاگو کیا جائے تو پھر ناپسندیدہ افراد کو قتل کر دینا چاہیے اور پسندیدہ چیز کو ہر قیمت پر چھین لیا جانا چاہیے، اور یہ تو انسانوں کی دنیا کا قانون قطعاً نہیں ہو سکتا۔ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، یہ فلسفہ کس قدر بے معنی، فضول اور خوفناک ہے۔ یعنی آپ کو جو پسند آ جائے اسے آپ ہر حال میں ہر جائز ناجائز طریقے سے حاصل کر لیں، تو پھر انسانیت تو ظلم و تاریکی کے اندھیروں میں کھو جائے گی، اور انسان درندوں کی مانند اپنے مقاصد بلکہ ہوس کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کی بوٹیاں نوچ لے، تو پھر اسے اشرف المخلوقات کا الزام دینا بیکار ہے۔ وہ کسی گلی میں رلتے کتے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے جو ہڈی کے لیے اپنے ہم جنسوں پر ہی بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس فلسفے کو اب بدل جانا چاہیے۔ محبت اور جنگ میں جو کچھ ہو وہ صرف اور صرف وہی ہو جو جائز ہو۔ نوفل صدیق اس بات اور فلسفے سے نہ جانے کتنا اتفاق کرتا تھا، اور شاید نہیں بھی کرتا تھا، اس کے اندر کوئی کرلایا تھا۔ لاہور شہر میں چھائی رات دم بدم روشن اور دلکش ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے ہوٹل کے کمرے کی کھڑکی سے باہر جلتی بجھتی روشنیوں کو دیکھا تھا، اور پھر ان 2 مہینوں میں پہلی بار اسے اس کی یاد آئی تھی۔ بعض لوگ زندگی کے چند مقامات پر اہم لگتے اور پھر وہ کہیں پس منظر میں چلے جاتے ہیں، جیسے وہ اس وقت اس کے لیے ایک پس منظر میں چلا گیا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے سیل کو دیکھ کر اس کا نمبر ملا لیا۔ ہیلو، ایک جانی پہچانی اور کھردری آواز ابھری تھی۔ کیسے ہو؟ اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ میں ٹھیک، اس نے بے حد ٹھنڈے لہجے میں کہہ کر اسے اگلی بات کرنے کے قابل ہی نہ چھوڑا تھا۔ اس نے ایک طویل سانس لیا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، اس نے خود ہی اپنا حال بتایا۔ صحیح، کیا ہو رہا ہے آج کل؟ کچھ بھی نہیں، اور باقی سب؟ وہ بھی ٹھیک۔ فون خیریت سے کیا؟ بے اتنائی کی انتہا تھی۔ دل چاہ رہا تھا۔ اچھا، وہ طنزیہ ہنسا۔ ہنس کیوں رہے ہو؟ اسے برا لگا۔ تم بے وقوف کیوں بنا رہے ہو؟ اس کا لہجہ تیکھا تھا۔ تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ کیونکہ یہی سچ ہے۔ فضول باتیں مت کرو، تم بھی۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ وجہ؟ میں نہیں بتا سکتا۔ کیوں؟ مل کر بتاؤں گا، اور اگر میں نہ ملنا چاہوں تو میں تمہیں تمہارے گھر سے اٹھوا لوں گا۔ اس کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ ہاں، میں دیکھتا ہوں تم کیا کر سکتے ہو، اس نے مذاق اڑایا۔ میں لاہور میں ہوں تو مطلب؟ ہاں، اگر تم لاہور میں ہو تو میں کیا کروں؟ اس نے لاپرواہی سے شانے جھٹکے۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم مجھے بتاؤ گے؟ وہ اس بار ضبط کھو کر بولا تھا۔ تم پچھلے 2 ماہ سے لاہور میں ہو طلال بن وصب، اور تمہیں کیا لگتا ہے میں اس سے بے خبر ہوں؟ شاہ بخت کی برداشت کی حد بس اتنی ہی تھی، وہ چند لمحوں کے لیے فریز ہوا تھا۔ اوہ، اس نے ایک طویل سانس لیا تھا۔ تو تم باخبر ہو؟ آبویسلی، وہ طنز سے بولا۔ کیا بہت ناراض ہو؟ طلال نے بے بسی سے پوچھا تھا۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ وجہ جانے بغیر تو نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے کسی وجہ کے جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں، وہ سر جھٹک کر بولا۔ ملو گے نہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ میری مرضی۔ میرے کچھ ذاتی مسائل تھے شاہ بخت، جن کی وجہ سے میں رابطہ نہیں کر پایا، طلال نے وضاحت دینی چاہی۔ تو میں نے کب شکایت کی کہ تم نے رابطہ نہیں کیا؟ البتہ میں نے ضرور کیا تھا جو تم نے ڈسکنیکٹ کر دیا، اس نے جتایا۔ میں اس وقت سخت مشکل میں تھا، اس نے فوراً کہا۔ تو ٹھیک ہے نا، تم اپنے مسائل سلجھاؤ، مجھ پر اپنا وقت ضائع مت کرو۔ اس نے غصے کی انتہا کرتے ہوئے فون بند کر دیا۔ طلال نے بے بسی سے فون کو دیکھا۔ شاہ بخت مغل کی دنیا
کی کوئی چیز بدلنے پر مجبور نہیں کر سکتی تھی۔ کم از کم اس کا یہ حد سے بڑا غصہ تو قطعاً نہیں۔ طلال نے اس کی طرف جانے کا خیال کل پر ڈال دیا، اس کے اپنے مسائل ہی کم نہ تھے۔ اس نے موبائل پر ٹیکسٹ چیک کرتے ہوئے ایک ٹیکسٹ کو ریمائنڈر کے طور پر سیٹ کیا۔ اس میں اس جگہ کا پتہ تھا جہاں جانا اور اس کی حدود کے اندر داخل ہونا اس کی زندگی موت کا مسئلہ بن چکا تھا۔ اس نے ایڈریس کو بغور پڑھا اور پھر کچھ سوچنے لگا۔ آج جمعہ کی دوپہر تھی۔ اسید تقریباً صبح سے ہی اپنے بیڈ روم میں بند تھا۔ جمعہ کی اذان کے بعد اس نے ہبہ کو تیار ہونے میں مدد دینے کے لیے اندر بلایا تھا۔ کدر کی سفید شلوار قمیض پہن کر جب وہ باہر آیا تو ہبہ کی آنکھوں میں ستائش کی چمک لہرائی تھی۔ وہ ہمیشہ سے زیادہ شاندار لگ رہا تھا۔ کھانے میں کیا بناؤں؟ اس نے بے ساختہ پوچھا تھا۔ چائنیز، اسید نے کہا۔ ہبہ نے بے اختیار خوشی سے سر ہلایا تھا۔ چائنیز تو دونوں کا ہمیشہ سے فیورٹ تھا اور کبھی اچھے وقتوں میں وہ دونوں مل کر چائنیز کھاتے تھے۔ شاید ہی کوئی ریسٹورانٹ تھا جہاں سے انہوں نے ہوٹلنگ نہ کی ہو۔ وہ جمعہ کی نماز ادا کرنے چلا گیا جبکہ ہبہ کچن میں آ گئی۔ بہت لگن اور شوق سے اس نے ایگ فرائیڈ اور چکن منچورین بنایا تھا۔ پھر خود فریش ہونے چلی گئی۔ اس نے نہا کر سفید نکسک کا بڑا سا فراک اور چوڑی دار پاجامہ پہنا تھا، بالوں کو پونی ٹیل کی شکل میں باندھا، اور جب اسید واپس آیا تو اس نے بڑے اہتمام سے کھانا لگا رکھا تھا۔ شفق بھی صاف ستھرے کپڑوں میں لاؤنج میں رینگ رہی تھی۔ ہبہ نے ایک حسرت بھری نظر سے چاروں طرف دیکھا اور سوچا، کیا یہ ایک ہیپی فیملی کا سین نہیں تھا؟ اس نے نم آنکھوں کو رگڑا۔ اسی وقت اسے شفق کی چیخ سنائی دی۔ اس نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا اور پھر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بھاگتی ہوئی آگے آئی تھی۔ اس نے شفق کو اٹھایا اور اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ واپس اپنے کمرے کی طرف جاتے اس کے پاؤں میں شکستگی تھی اور آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ اس نے شفق کے ہاتھ کو دیکھا جو سوجا ہوا لگ رہا تھا۔ اپنے دھیان میں لاؤنج میں آنے والا اسید قطعاً شفق کے وجود سے باعلم نہیں تھا۔ زمین پر رینگتی شفق کا ننھا منھا ہاتھ کب اس کے پیر تلے آیا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ شفق کی چیخ پر تڑپ کر پیچھے ہٹا تھا اور اسی وقت اس نے مڑ کر دیکھا تھا، اور اب شفق مسلسل رو رہی تھی، بار بار اپنا ہاتھ پٹک رہی تھی۔ ہبہ نے اسے کندھے سے لگا لیا مگر وہ کسی طور چپ نہیں ہو رہی تھی۔ ہبہ نے جھنجھلا کر اسے بستر پر پٹکا اور اس پر چلائی تھی، کس بات کو روتی ہو تم؟ کیوں دیکھا نہیں اپنا حال؟ وہ زور سے کہتی خود بھی رونے لگی۔ انسان نہیں ہے وہ، خدا سمجھتا ہے اپنے آپ کو۔ ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو یوں ہی اپنے قدموں تلے کچل دیتا ہے۔ تم مت رویا کرو، ساری زندگی رونا ہی تو ہے۔ میں بھی تو روتی ہوں، تم نے کیا کرنا رو کر؟ اب اس نے شفق کو بازوؤں میں لے کر بھینچا اور رونا شروع کر دیا۔ کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں، ہمارا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ ہر روز ایک نئی اذیت، ایک نئی ذلت اس کا مقدر بنا دی جاتی تھی، اور آج تو دل پھٹ کر رہ گیا تھا۔ شفق کا ننھا سا ہاتھ نہیں کچلا گیا بلکہ اس کی پوری ہستی کو کچل دیا گیا تھا۔ بھلا اس شخص کو کیا فرق پڑے گا میری بیٹی کی تکلیف سے؟ اس نے آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ شفق کے ہاتھ پر بام ملتے ہوئے اذیت سے سوچا تھا۔ اسے تو اس کا نام تک پتہ نہیں۔ اس نے سسکیاں لیتے ہوئے شفق کا ماتھا چوما تھا جو کہ ذرا آرام ملنے پر نیند میں تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اسے تھپکنے لگی۔ صبح سے وہ بنا ناشتہ کیے مصروف تھی۔ اس شخص کو کیا فرق پڑا تھا؟ وہ باہر ڈائننگ ہال میں چائنیز انجوائے کر رہا تھا۔ اس نے سوجی متورم آنکھوں سے اپنے ساتھ لیٹے اس شخص کو دیکھا جو گہری نیند میں گم تھا۔ بہت دیر تک اس کے نقش دیکھتی رہی۔ اس کی بند پلکیں مڑی ہوئی تھیں اور وہ بالکل سیدھا سویا ہوا تھا۔ اس کو بے اختیار بابا کی یاد آئی تھی۔ سیدھا سونے والے لوگ مضبوط ارادے کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ بھی تو اٹل تھا اپنے ارادوں میں اور اپنے کاموں میں اور اپنی باتوں میں بھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سر میں اٹھتے بے تحاشا درد کو دبانا چاہا مگر چند لمحوں کے لیے رک کے درد کے ظالم تیر پھر سے اسے گھائل کرنے لگے۔ اس نے اس کا سیدھا ہاتھ تھام لیا، کشادہ ہتھیلی اور گہری اور واضح لکیریں۔ وہ کچھ دیر تک اس کا ہاتھ دیکھتی رہی، پھر اس نے واپس ہاتھ چھوڑ دیا۔ درد کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ سر پٹک کر پھر سے لیٹ گئی۔ نیند اس کی کب کی اٹھ چکی تھی۔ وہ چھت کو گھورتی رہی، پھر بے چین ہو کر کروٹ بدل لی مگر بےتابی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے ساتھ سوئے شخص کے اطمینان پر رشک آیا تھا۔ پتہ نہیں وہ اتنی بے سکون کیوں تھی، مگر زیادہ دیر نہیں گزری تھی اس کے ساتھی نے اس کی بے چینی کو نہ جانے کیسے بھانپ لیا تھا۔ اس نے نیم وا آنکھوں سے کروٹ بدلی اور خود میں الجھی اس اداس لڑکی کو دیکھا۔ نیند نہیں آ رہی کیا؟ نہیں، اس نے بے بسی سے سر اس کے بازو پر مارا تھا۔
اس نے بنا کچھ کہے اس کا سر اپنے بازو پر رکھا۔ سو جاؤ۔ اس نے نرمی سے اس کی پشت کو سہلایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو بڑی شدت سے آئے تھے جو وہ بڑی مہارت سے پی گئی تھی۔ اندر کا درد بڑھتا ہی جا رہا تھا اور نکاسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ مغل ہاؤس میں خوب شور تھا۔ علینا اور شاہ بخت کا نکاح طے ہونے کے بعد گھر میں سنسنی اور جو جوش کی لہر دوڑی تھی اس کا اظہار ناقابل بیان تھا۔ علینا کو جو چپ لگی تھی اسے کسی نے محسوس نہیں کیا، البتہ شاہ بخت کے کہکہے چھت پھاڑ تھے۔ اس کی پوزیشن میں تو کوئی بھی نہیں تھا جب ہی سب خوش تھے، اور رہی علینا تو اس کی پرواہ پہلے کس کو تھی جو اب ہوتی؟ اس کے باپ کو تھی، اور اب یہ فیصلہ بھی انہی کا تھا۔ ایاز کا فون آیا تو علینا خاموشی سے اس کا لیکچر سنتی رہی، اور جب بولی تو ایاز کو چپ کروا گئی۔ بھائی، آپ مرد ہونے کے باوجود مجبور ہو گئے تھے نا؟ میں تو پھر لڑکی ہوں، اس گھر کے سوا تو میرا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں۔ آپ کی طرح میں گھر چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتی، نہ ہی آپ کی طرح میں طلاق دے سکوں گی۔ یہ فیصلہ میرے باپ کا ہے اور اب وہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ میں کوئی فیصلہ سنانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ ایاز بلبلا اٹھا۔ بابا کا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ آخر وہ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ کس نے بدلا ہے ان کا دل؟ بہتر ہوگا آپ یہ سوال انہی سے کر لیں، اس نے سپاٹ انداز میں کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ وہ جانتی تھی اس کے دونوں بھائی اس رشتے کے سخت خلاف تھے، اور وہ خود بھی تو تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ کوئی بھی قطعی طور پر کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہ تھا۔ حتمی فیصلہ تو بابا کا ہی ہوا تھا، جو کہ سب کے سامنے بھی آ گیا تھا۔ علینا کے اندر کیا تھا کوئی بھی اس میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ نیلم چچی نے اس کا نکاح کا ڈریس اس کو ساتھ لے جا کر منتخب کیا تھا۔ یہ ایک ریڈ اور بلیک فراک تھا جس کے ساتھ جولری بھی میچنگ تھی۔ شاہ بخت نے اپنی شاپنگ وقار کے ساتھ جا کر کی تھی۔ اس نکاح کی تیاری یوں مکمل ہوئی تھی جیسے وہ سب کب سے صرف اسی کے منتظر بیٹھے تھے۔ انویٹیشن کارڈز سب کو بھجوائے جا چکے تھے، ہوٹل بک ہو چکا تھا، مینیو ڈیسائیڈ ہو چکا تھا، مگر ایک مسئلہ ہنوز حل طلب تھا، اور وہ تھا عباس کا انکار، جو کسی صورت ہاں میں بدلنے کو تیار نہ تھا۔ جب شاہ بخت کو پتہ چلا تو اسے یاد آیا کہ ان دونوں کے درمیان تو ناراضگی چل رہی تھی۔ وہ اس کا نمبر ملا کر لان میں چلا آیا۔ ہیلو، فون سبین نے اٹھایا تھا۔ السلام علیکم بھابی، کیسی ہیں آپ؟ وہ بہت خوشگوار موڈ میں بول رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں بھائی؟ میں ٹھیک ٹھاک، یہ عباس کو ذرا فون دیجیے گا۔ جی ٹھیک ہے، یہ لیں کر لیں بات۔ سبین نے فون عباس کو تھمایا۔ ہیلو، عباس نے کہا۔ سالے تیرے ہیلو کی ایسی کی تیسی۔ بخت نے اس کی آواز سنتے ہی اس پر چڑھائی کر دی تھی۔ کیا بکواس ہے، عباس غصیلے لہجے میں چلایا۔ ہاں بھائی، اب ہماری باتیں بکواس ہی لگیں گی۔ تو نے تماشا کیا لگایا ہوا ہے؟ اوئے میری شادی ہے سالے، اور تو اپنی دفعہ غداری کر رہا ہے۔ میں نے تیری کتنی مدد کی تھی یاد کر۔ شاہ بخت نے اس کی کرتے ہوئے غیرت دلانا چاہی۔ گالی مت دو، عباس نے ٹوکا۔ کون سی گالی؟ اچھا، تجھے سالہ کہا، برا لگا؟ او ہو، میں تو بھول ہی گیا تھا کہ تو بڑا غیرت مند ہے، اس نے طنز کیا۔ میرے پاس تمہاری فضول باتیں سننے کا وقت نہیں ہے، عباس نے سرد مہری سے کہا۔ کس بات پر ناراض ہو؟ بخت نے اس بار سنجیدگی سے کہا تھا۔ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے، عباس دل ملا اٹھا۔ تم ایک بے وقوف انسان ہو، جب ساری بات ختم ہو چکی تھی پھر بھی اسی بات کو لیے بیٹھے ہو۔ بس کرو اور عقل سے سوچو، وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ کیا سوچوں عقل سے؟ مجھے نصیحتیں مت کرو۔ میں کوئی نصیحت نہیں کر رہا، تم غلط بات پر اڑ گئے ہو۔ میری شادی ہے اور تم نہیں آنا چاہتے، آخر ایسی کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے؟ ایسا کیا گناہ کر دیا میں نے؟ علینا سے شادی کر رہا ہوں، کیا غلط بات ہے اس میں؟ کوئی غلط بات نہیں ہے، تم خوشیاں مناؤ۔ اور تم میری خوشی میں شریک نہیں ہوگے، اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ عباس چپ رہا۔ کیا جب میں تمہاری خوشی میں شامل ہوا تھا تو اس قدر سوالات کے ساتھ آیا تھا؟ کیا میں نے یہ رویہ رکھا تھا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ جتا رہے ہو، عباس تڑپ کر بولا۔ جتا نہیں رہا، بتا رہا ہوں، وہ میرا قرض ہے تم پہ عباس، مجھے واپس کرو۔ اس کا انداز بے حد سنجیدہ تھا۔ یہ کیا بات ہے؟ تمہیں آنا ہوگا عباس، ورنہ تم مجھے جانتے ہی ہو، بخت نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ کیا مطلب؟ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ عباس نے ناگواری سے کہا۔ دھمکی نہیں، سچ بتا رہا ہوں، 2 دن ہیں تمہارے پاس، غور و فکر کر سکتے ہو، اپنے فیصلے سے آگاہ کر دینا، اس نے تصحیح کرتے ہوئے کہا۔ میں اپنے ماں باپ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر چکا ہوں، تمہیں کرنا ضروری نہیں سمجھتا، وہ 2 ٹوک انداز میں بولا۔ میں ان کی نہیں، اپنی بات کر رہا ہوں۔ تم علینا کے بھائی کی حیثیت سے نہیں، میرے دوست، میرے بھائی کی حیثیت سے شرکت کرو گے۔
اگر تمہیں یہ تعارف منظور نہیں تو اپنی ناپسندیدگی کا ایک بار اظہار کر دینا، میں اسٹیمپ پیپر پر لکھ کر دے جاؤں گا کہ میرے مرنے پہ بھی تمہیں نہ بلایا جائے۔ شاہ بخت کا انداز سنجیدہ ہی نہیں خطرناک بھی تھا۔ عباس ششدر تھا اس کی بات سنتا رہا۔ شاہ بخت چند لمحے خاموش ہو کر اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا۔ اب میں تمہارے فیصلے کا انتظار کروں گا۔ اس نے ایک طویل سانس لے کر فون رکھ دیا، یہ جانے بغیر کہ اس نے عباس کو کس دوراہے پر چھوڑا تھا۔ دوسری طرف گھر میں خاصی بحث چل رہی تھی مہندی کے فنکشن کو لے کر۔ چھوڑیں بابا، یہ فضول رسمیں مجھے پسند نہیں ہیں، خواہ کی فضول خرچی اور تام جھام اور حاصل وصول کیا؟ بخت نے سر جھٹکتے ہوئے نخوت سے کہا تھا۔ سب نے قدرے حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ عباس کا نکاح تو واقعتاً سادگی سے ہوا تھا، مگر وقار اور ایاز کی شادیوں کی تقریبات میں خاصا دکھاوا اور نمائش کی گئی تھی، جس پر سبھی نے دل کھول کر حصہ لیا تھا، اور اب اس کا یوں اس طرح اچانک ایک بدلا ہوا رویہ دیکھ کر حیرانی تو بنتی تھی۔ کیا انقلابی خیالات ہیں، واہ! رمشا نے تالی بجاتے ہوئے کہا تھا۔ انداز طنزیہ تھا۔ میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتی ہوں، ویسے کومل نے مسکرا کر کہا۔ ویسے بھی شادی تمہاری ہے یار، تم چاہو تو ابھی خطبہ نکاح پڑھوا دیتے ہیں، گواہ بھی گھر کے ہی شامل ہو جائیں گے اور وہ تمہاری بات بھی پوری ہو جائے گی، فضول خرچی سے بچنے والی۔ وقار نے اس کی ٹانگ کھینچی تھی۔ بھائی آپ میری پارٹی میں ہیں یا دشمنوں کی؟ وہ جل کر بولا۔ کیا کریں یار، لوٹوں کا زمانہ ہے، وقار نے مظلومیت سے کہا۔ ایک بے ساختہ کہا پڑا تھا۔ جیسے تم پسند کرو یار، ہمیں کسی بھی بات پر کوئی اعتراض نہیں، تایا جان نے خوشگوار انداز میں کہا تھا۔ ویسے آپشن وقار کا بھی برا نہیں، نیلم چچی نے بھی اسے تنگ کیا۔ امی جان، وہ پیر پٹک کر بولا۔ ارے چچی امی تنگ مت کریں بچے کو، وہ بڑا ہو گیا ہے، وقار نے مذاق اڑایا۔ ہاں ابھی کل ہی تو بچے نے فیڈر چھوڑا ہے، رمشا نے اپنا غبار نکالا تھا۔ سبھی بے ساختہ ہنسے تھے۔ بھائی کیوں تنگ کر رہے ہو میرے بیٹے کو؟ احمد تایا نے بھی اس کی حمایت کی تو وہ مسکراتا ہوا ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔